बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एज वेल। और दुआ यही है कि आप जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें, अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें और जितना हो सके खुशियाँ बांटें और अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, क्योंकि यकीन जाने ये एक छोटी सी मुस्कुराहट होती है जो कि ना सिर्फ आपके लिए तो फ़ायदेमंद होती है बट इर्द गिर्द के जो इन्वायरमेंट को है वो पॉजिटिव कर देती है। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि आपकी पर्सनालिटी से दूसरे को फ़ायदा ही हो और दूसरा खुश ही हो, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, आप देख रहे हैं घर की बात अपनी मेज़बान सुंदस जमील के साथ एंड आप कॉल इन कर सकते हैं 0519257448 इज़ द नंबर एंड SMS करना चाहें तो 7886 पे आप हमें सेंड करेंगे। ये मैं टिशू अपना छुपा रही हूँ, देखें जी सर्दी का मौसम है, हिचकिचाने की और शर्माने की ज़रूरत नहीं है, तो टिशू साथ साथ ही होगा बिकॉज फ्लू का इम्कान क्या आ चुकी हुई है फ्लू और खांसी भी जोरों शोर पे मुझे चल रही है, तो चाय शायद का तो इंतजाम है बट स्टिल आई होप यू डोंट माइंड इफ आई यूज अ टिशू ड्यूरिंग द प्रोग्राम। एनीवे जी 7886 पे आप हमें SMS कर सकते हैं। अच्छा जी, फैन पेज यूजर्स के लिए बता दूं कि घर की बात के फैन पेज पे जाके आप पोस्ट कर सकते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से कमेंट्स एंड उसके अलावा ये कि हमें बड़ा ट्रोमेंडस फीडबैक मिल रहा है, ईमेल्स के जरिए भी बहुत सारे लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर एफर्ट्स। अगेन कहूँगी कि टीम एफर्ट होती है जिसके ज़रिए ये प्रोग्राम जो है आपके लिए हर हफ्ते और इतवार को दोपहर 12 से 2 बजे पेश किया जाता है। आज का जो टॉपिक है उस पे बढ़ने से पहले आपको ये बताती चलूँ कि आई एम वेयरिंग अ ड्रेस बाय सना खान एंड इसके डिज़ाइंस को आप बहुत पसंद करें, थैंक यू सो मच ऑन हर बिहाफ। उसका कॉन्टैक्ट ID है जी designsmk@hotmail.com। यू कैन कॉन्टैक्ट हर, कोई ऑर्डर्स प्लेस करना चाहे, आपको मेरे ड्रेसेस अच्छे लगते हैं तो आप उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हफ्ते का जो प्रोग्राम होता है आपको मालूम है कि हम किसी ना किसी नए टॉपिक के हवाले से बात करते हैं और आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो टॉपिक है, यकीन जाने हर दूसरे तीसरे बंदे को, अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, उसने मुझे कहा कि आपने ये प्रोग्राम का आगाज़ किया है, आप घर की बात करते हैं तो आप इस टॉपिक के हवाले से क्यों नहीं दें। मुझे लिटरली नाज़रीन झूठ बोलने की हद तक अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, मुझे ईमेल्स मौसूल हुई, मुझे पर्सनल मेरे फ़ोन पे SMS आते थे और लोगों ने कहा कि इस टॉपिक के हवाले से आपने बात करनी है। आपको मालूम है हर किसी इंसान की ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मसाइल होते हैं और लोगों का बस नहीं चलता कि उन मसाइल का हल निकाल सकें। हर दूसरा तीसरा बंदा हमारे माशरे के अंदर, अगर मैं ये कहूँ गलत नहीं होगा, कि मुख्तलिफ़ अलूम के ज़रिए जो है अपने मसाइल का हल निकालने की कोशिश करता है, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो ख्वाबों के ज़रिए हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिज़म हो यानी रूहानियत हो, या न्यूमरोलॉजी जिसे नंबर्स के ज़रिए जो है अपने मसलों का हल निकालने की कोशिश करते हैं। आज जो हमने बात करनी है, हम इन तमाम अलूम के हवाले से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी कैसे हदूद को डिफ़ाइन कर सकते हैं, अपनी लिमिट्स में रहकर कैसे अपने मसलों का हल निकाल सकते हैं ताकि अपनी मौजूदा ज़िंदगी को और आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके। आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही ख़ास होगा, क्योंकि आज हमारे पास इन मुख्तलिफ़ अलूम के स्पेशल एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे जो मुझे और आपको, हम सबको इस हवाले से ये बताएंगे कि ये होते क्या हैं अलूम, इनकी हकीकत क्या है, आया कि ये एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं, और किस हद तक हम इनसे अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल को हल करने में मदद ले सकते हैं। आज के प्रोग्राम में थोड़ा सा मैं ये आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, हर किसी की होती हैं ज़िंदगी में मसले होते हैं, आप कॉल इन कर सकते हैं, अपने मसलों का हल आज के प्रोग्राम मान सकते हैं। 0519257448 इज़ द नंबर। आप हमें SMS भी कर सकते हैं 7886 पे। उम्मीद है कि ब्रेक के बाद आप हमारे साथ होंगे। डोंट गो एनीवेयर। वंस अगेन आप देख रहे हैं घर की बात सुंदस जमील के साथ। 0519257448 इज़ द नंबर। और प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको बताया था कि आज का प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ख़ास
اس لیے ہے کیونکہ آج ہم وہ تمام باتیں کریں گے جو آئے دن ہم گھر میں بیٹھ کے تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پراپر پلیٹ فارم نہیں ملتا، ہم پراپر اسپیشلسٹ سے بات نہیں کرتے۔ دوبارہ سے ٹائٹل جو ہے آج کا ٹاپک جو ہے وہ میں اناؤنس کرتی چلوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر انسان کی زندگی کے اندر مسئلے ہوتے ہیں، اور ان مسائل سے نکلنے کے لیے ہر دوسرا تیسرا شخص ہمارے معاشرے کے اندر، جو ہمارے معاشرے میں مختلف علوم ہیں، ان کی مدد لیتا ہے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان علوم کی حقیقت کیا ہے اور ہماری انسانی حدود کیا ہے، کہ آیا کہ ہم خدا نخواستہ مسئلوں کے حل کے چکر میں کہیں اپنی حد کو پار تو نہیں کر پاتے، اور کس طریقے سے جو ہے ہمیں ایک صحیح پلیٹ فارم جو ہے اس کی تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ سو آپ ہمیں کال ان کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاتی چلوں انٹرو کرانے سے پہلے گیسٹ کا، کہ آج تمام مختلف علوم کے جو ہیں اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں کال ان کر سکتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں لائف میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کے تمام مسائل کا حل انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے ایکسپرٹس دیں گے۔ سٹارٹنگ فرام مائی لیفٹ، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پہلے بھی ہمارے سیٹرڈے کے پروگرام میں آ چکے ہوئے ہیں، روحانی ایکسپرٹ ہیں، پچھلے 10 سال ہم کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو اگر میں کہوں سنوارا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ احمد رضا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ کا رضا بھائی کہ آپ آئے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حسن یاسر کاظمی صاحب، جو کہ علم الجفر اور نیومرولوجی کے ایکسپرٹ ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ جی فار کمنگ ان۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں میری آپ کی بہت ہی پیاری ہمارے پروگرام کی ٹیم ممبر ہیں سامیہ خان، اور آج ہم ان سے ان کے ایکسپرٹیز جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایسٹرولوجر بھی ہیں، پامسٹ بھی ہیں، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی بتاتی ہیں، اور کارڈ ریڈر بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بہت مطلب ایک بہت بڑا نیک کام کر رہے ہیں جو آپ لوگوں نے آج کا ٹاپک چنا ہے، کیونکہ یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ آپ سلیکشن کرا لیجیے پھر ہم اس پہ شروع کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جی فاروق نائک صاحب، پہلے بھی پروگرام میں آ چکے ہیں، اور فاروق بھائی کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ اسپرٹ کمیونیکسٹ ہے، میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ اور اردو میں اس کو تسخیریں کہتے ہیں۔ میں تھوڑا سا پروننسیشن میں اگر غلطی کروں تو معذرت میں پہلے سے ہی مانگ رہی ہوں۔ تھینک یو سو مچ، آپ تمام لوگوں کا آنے کا بہت بہت شکریہ۔ رضا بھائی، میں آپ سے پہلے سٹارٹ کروں گی کہ یہ جو مختلف علوم ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اینڈ ہماری انسانی حدود کیا ہیں اس حوالے سے؟ نہیں، میں تو روحانیت سے ریلیٹڈ ہے نا۔ جی جی، روحانیت کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ روحانیت جو ہے یہ عطائی علم غیب کی شاخ ہے جو غیر نبی کو عطا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے انبیاء کرام کو وحی آتی تھی، ان پہ روحانی معاملات ہوتے تھے، تو ایک عام انسان کے اندر جو آتے ہے اس کو ہم لوگوں نے روحانیت کا نام دے دیا۔ اب روحانیت کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان کا روحانی جسم یوز ہوتا ہے، اس کے روحانی ٹیلنٹس یوز ہوتے ہیں، تو اس سے اس کو روحانی ہو گیا ہے۔ یہ علم غیب کی شاخ۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے انسان کو ملتی ہے، اور کوئی بندہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے مرید کو روحانیت دے سکتا ہوں۔ پہلے نام مدینہ شریف جائے گا، وہاں سے اگر بندہ اٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کو روحانیت عطا ہوتی ہے۔ اور یہ وہی اصل انسانی ٹیلنٹ ہے جس کو انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا گیا، جس وجہ سے تو اب اس میں روحانیت کے اصول کے طریقے، اس میں اصلی نقلی کا فرق اور مختلف بھی وہ بن جاتی ہیں۔ صحیح، لیکن مجھے بتائیں رضا بھائی، جس طرح آپ نے کہا کہ ہر کوئی نہیں اس کا ایکسپرٹ ہو سکتا آبویسلی، تو پھر اس بات کا کیسے کوئی ایک عام انسان، میں ہوں فار ایگزامپل، یا دیکھ رہے ہیں، ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح ہے بندہ اور اس کے پاس جانا چاہیے روحانیت کے لیے؟ تو اس کو یہ دیکھیں گے کہ وہ کتنا شریعت پہ اور ایسے کام کرتا ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کو خوش کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ کتنی سنتوں پہ عمل کر رہا ہے، کتنا وہ درود شریف پڑھتا ہے کثرت سے، کتنی اس کی نماز کی پابندی ہے۔ تو نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کوئی بندہ نماز نہ پڑھتا ہو، یہ سمجھتا ہو کہ میں ان کو خوش کر رہا ہوں، تو اس کی غلطی ہوگی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں رضا بھائی، میں بڑی کیوریس ہوں، بڑا تجسس تھا مجھے آپ سے یہ سوال کرنے کا، کہ اکثر لوگ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں روحانیت حاصل کرنے کے لیے چلے کاٹتے ہیں، اور راتوں کو جا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہیں خدا نخواستہ قبرستان تک بھی جا رہے ہوتے ہیں، چلے وہاں پہ بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں، گھر کے پتہ نہیں چلے کاٹ، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اور یہ کشف، اگر میں غلط تو نہیں پروناؤنس کر رہی، کشف یہ کیا ہے؟ کشف جو ہے وہ یعنی ٹیلی پیتھک یا ریموٹ، آپ کسی اور جگہ ذہنی رابطہ کرتے ہیں یا معاملات دیکھتے ہیں، جس کو حاضر و ناظر کا کنسیپٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کو کشف کس میں آتا ہے۔ یہ کس سے کمیونیکیشن ہوتا ہے؟ یعنی کسی اور روحانی شخصیت سے، یا آپ کا فرض کریں کوئی دوسرا عزیز دوسرے علاقے میں، دنیا میں آپ سائٹ سے دیکھیں گے تو یعنی اسکین کریں گے تو اس کو کشف کہیں گے۔ اچھا۔
اور چلے کاٹنے موکلات کو قابو کرنے کو یہ مین روحانیت نہیں ہے. لوگوں نے اس کو بنا لیا کہ 5-6 موکل قابو کیے, لوگوں کی رپورٹ دینا شروع ہو گئے, تو یہ روحانیت کا اس کو کانسیپٹ دے دیا. لیکن یہ جو لوگ قبرستان جاتے ہیں, چلے کاٹتے ہیں رات رات بھر جو ہیں اور وظیفے پڑھتے ہیں, تو اس میں اس کا مطلب یہ تو شرک کر رہے ہیں یا نہیں؟ شرک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کسی کو شامل کریں اس کو شرک کہیں گے, مگر یہ کہ یہ کہیں ہمارے یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے لائف کی. ہم نے کبھی چلا کاٹنے کا ایسا کانسیپٹ نہیں سنا, کسی صحابی سے ہم نے نہیں سنا, اور نہ ایسا کہ تو جس چیز کو خود ہی دل میں کھٹکا ہے انسان کو, شریعت سے جو بات ٹکراتی ہو تو اس کو دیکھ لیں. یعنی یہ غلط ہے چلا کاٹنا؟ چلا ٹھیک بھی ہوتا ہے, مگر یہ کہ جو جادو یا غلط اس کے ہیں وہ غلط ہیں. تو پھر لیکن لوگ پھر کیوں کرتے ہیں رضا بھائی چلا کاٹتے کیوں؟ ہر آئے دن مطلب سننے جس کو جس علم تک پہنچ ملی وہ اپنے علم کو اچھا سمجھتے ہیں, اس پہ پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یعنی یہ تو پھر کالے جادو کے لیے تو استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں اب جادو کرنے والا دونوں ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں. تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کالے جادو کے لیے مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں تو وہ کالے جادو والا چلا ہے اور صحیح والا جس طرح آپ نے کہا وہ جائیں گے تو صحیح ہوگا؟ تو اس میں ان کے طریقہ کار سے لوگوں کے معاملات سے پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے نقش کس کون سی اس کی وہ باتیں. صحیح. اچھا, میں نے تعویذ کی بھی بات کر رہی ہیں, موکل کا بھی آپ نے ذکر کیا, ان حوالے سے بھی کرنی, لیکن پہلے میں حسن بھائی سے پوچھوں گی. حسن بھائی, علم الجفر جی اینڈ نیومرولوجی, ان دونوں کا مطلب کیا آیا کہ یہ سیم چیزیں ہیں یا نہیں؟ علم الجفر بیسیکلی جفر از اے ورڈ آف عربک, اور اس کا مطلب ہے کھال. ٹھیک ہے. یہ جو نالج ہے یہ نازل کیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور اس کے جو کاتب تھے وہ حضرت علی علیہ السلام تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا کہ آپ فلاں جگہ تشریف لے جائیں اور یہاں جا کر سارے جانوروں کو اکٹھا کر لیں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو بلایا اور ان میں ایک بڑی بکری تھی جو کہ سرخ رنگ کی تھی. اس کو ذبح کیا گیا, اس کی کھال کے اوپر علم جفر لکھا گیا. علم جفر بیسیکلی جفر جامع ہے, اور جفر جامع کو بعض لوگ لوح محفوظ بھی کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اس میں ازل سے ابد تک جتنے واقعات ہونے ہیں یا جو ہوئے ہیں یا جو ہو رہے ہیں وہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. اس سے کیسے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے اپنے مسائل کے حل کا؟ دیکھیں, علم جفر اس کے بعد ہوتا امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے شاگرد تھے جو ایک مولوی صاحب, انہوں نے پہلی کتاب ان کی اجازت سے لکھی. اب کچھ پورشن جو علم کا جو ہم تک پہنچا ہے, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ علم ضائع ہوتا رہا, لوگ قبروں میں اس کو اپنے ساتھ لیتے گئے, اور بعض لوگوں نے ریسرچ کی اور اس کو عام کیا. اب ہمارے دینی مسائل میں, دنیاوی مسائل میں, دس از اے سارٹ آف میتھمیٹیکل استخارہ. جی, یو کی ناٹ سے 1+1 is 2, 1+1 can be 3. ٹھیک ہے. It has got mathematics, it has got a portion of numerology, and it is based on Arabic alphabets. اچھا, فار ایگزامپل میں ایسے تاکہ مجھے اور میرے ناظرین کو ذرا صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے, کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے, اس کی ڈیٹ آف برتھ فار ایگزامپل 20 اپریل ہے 1980 ہے, اور اس کا نام فار ایگزامپل چلے شفیق رکھ لیں ہیں. اب کیا آپ اس کا کس طریقے سے جو ہے سارا نکالیں گے؟ جی, اس کے اندر ڈیٹ آف برتھ کی ضرورت خاص طور پہ نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. جی, ہو تو مناسب وہ بھی ٹھیک ہے. ایک انسان کا نام اور اس کی والدہ کا نام, والدہ کے نام کی ضرورت صرف اس لیے ہے کیونکہ تخصیص کی جا سکے کہ ہی از اے سیپریٹ ہیومن بینگ, ہی از این اینٹی. اس کے اوپر بیس کر کے جس طرح آپ ایک الجبرک ایکویشن کو حل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے لکھا ہوا ہے, جو ورڈز آپ نے لکھے ہیں, آنسر بھی اسی کے اندر موجود ہے. اچھا, یعنی کہ ماں کا نام اور اس بچے کا نام اسی کے اندر آنسرز ہیں؟ اسی کے اندر آنسرز ہیں. اس کے ساتھ آپ کویسچن لکھتے ہیں, جو بندہ کویسچن بولتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی کے اوپر ساری کیلکولیشن کو بیس کیا جاتا ہے. لیکن پھر وہ کیلکولیشنز کیسے ہوں گی؟ مطلب نام سے کیسے کیلکولیشنز ہوتی ہیں حسن بھائی؟ نام کے ساتھ جب آپ تخصیص کرتے ہیں, اس میں پروسیجرز ہیں پورے کے پورے. یہ جو پروسیجرز ہیں ان میں بعض نازل کیے گئے اور بعض کو اس کے بعد لوگوں نے ایجاد کیا مزید ریسرچ کر کے. ایسا ہے کہ جیسے آپ نے بیک ٹو دا فیوچر میں آپ نے کانسیپٹ سنا ہوگا کہ جتنا ٹائم گزرتا ہے اس کا ایک کاپی نا سیو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی پہلے دن سے قیامت تک کی ایک کاپی سیو ہوئی ہوئی ہے, یعنی معاملات کسی طرح لوگوں کے لوگ جس وقت یہ نام ریکال کرتے ہیں نا, تو وہ اس وقت کی کاپی کو سامنے کھول کے وہ بیان کر دیتے ہیں حساب. اس طرح یہ ناموں کے اعداد سے وہ چیز پتہ چل جاتی ہے. سو اس میں ڈیٹ آف برتھ اور وہ نہیں سارا ہوتا؟ ڈیٹ آف برتھ اس میں مسٹ نہیں ہے. مسٹ نہیں ہے. تو جو اکثر لوگ مطلب فار ایگزامپل کسی کی 15 جنوری ہے, دیٹ از نیومرولوجی, وہ پھر نیومرولوجی میں دس از ناٹ علم الجفر. دس از ناٹ علم الجفر. علم الجفر کے اندر ایسٹرولوجی کو شامل کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ مسٹ نہیں ہے کسی صورت میں بھی. نیومرولوجی از اے اسٹیٹسٹیکل نالج, اسٹیٹس پر بیس کرتا ہے کہ اگر 10 لاکھ آدمیوں کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا جن کی ڈیٹ آف برتھ 11 جنوری تھی, تو اس کے بعد جو 10 لاکھ آئیں گے ان کے ساتھ بھی
یہی سب کچھ ہوگا. صحیح. تو آپ کے پاس موسٹلی لوگ آتے ہیں نیومرولوجی کی اگر مدد سے, کس طریقے سے کے لیے بھی اور نیومرولوجی کے کس طریقے سے پھر آپ ان کی مدد کرتے ہیں؟ نیومرولوجی کے لحاظ سے یہ ہے کہ کسی کا پرسنالٹی انالیسس اور مے بی میچ میکنگ سم ٹائمز, ایک بندے کا نام اس کو اگر سوٹ نہیں کرتا ڈیٹ آف برتھ کے مطابق, یا اس نے بزنس کیا کرنا ہے, یہ تمام چیزیں نیومرولوجی سے کیلکولیٹ کی جا سکتی ہیں. اچھا, میں ابھی یہ نام کے سوٹ کرنے کے حوالے سے بھی بات کروں گی. اکثر لوگ چینج کرتے ہیں, لیکن کمنگ ٹو سامیہ, اسٹرالوجی کے حوالے سے I'll be very open with you, کیونکہ یہ پلیٹ فارم اس طرح کا ہے. لوگ اکثر ہوتا ہے کہتے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ یہ صحیح نہیں ہے, یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی چیز, اور لوگ جو ہے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے جو ہے کیسے فیوچر پریڈکٹ کر سکتے ہیں, اینڈ بڑے نیگیٹو, آپ کو بھی معلوم ہے بہت نیگیٹو کامنٹس آتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اسٹرالوجی کی حقیقت کیا ہے اصل میں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھو, میں اس سے پہلے تک خاصا متنازعہ ٹاپک رہا, اور پھر مجھے تو ایسی اپرچونیٹیز ملی کہ مجھے بڑے بڑے اسکالرس کے ساتھ پروگرام کرنے کی اپرچونیٹی ملی, جہاں میں نے پروف کیا اپنے علم کو کہ ایک سائنس ہے. میں کوئی دعویٰ نہیں کرتی, بہت میں خود کہتی ہوں کہ میں صرف آپ لوگوں کو ٹائم فریم انڈیکیٹ کر سکتی ہوں. بہت محدود اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے انسان کو, غیب کا مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. بہت بڑے اسکالر تھے, دو تین بلکہ بڑے پلیٹ فارمز کے پروگرام میں نے کنڈکٹ کیے, جس میں الحمدللہ اللہ نے میری عزت رکھی اس میں کہ میں نے اس کو ثابت اس طرح کیا, اور انہوں نے میرے ساتھ ایگری کیا. ان کے پاس ایک پوائنٹ نہیں تھا میرے اگینسٹ ریز کرنے کے لیے. سمجھانا اس لیے آپ لوگوں کو بھی چاہوں گی کہ یہ مسکنسیپشنز ہیں, اور دیکھو پروف کیا جا سکے, جس چیز کو ثابت کیا جا سکے کہ اس کی دلیل یہ ہے, ٹھیک ہے, وہ سائنس ہے. ٹھیک ہے, میں اپنے علم کو سائنس کہتی ہوں, اور اپنی پیش ثابت کر سکتی ہوں کہ اس کی دلیل کیا ہے. جیسے 99 میں جب میں نے نواز ہیوی مینڈیٹ کی گورنمنٹ جانے کی پریڈکشن میں کی تھی, اس کی دلیل میرے پاس کیا تھی کہ 11 اگست کو ایک سورج گرہن لگنا تھا, جس کی وجہ میں مکمل اندھیرا ہو گیا تھا. کہا تھا کہ اگست کے بعد یہ گورنمنٹ نہیں رہے گی. اس وقت ان کے منسٹر سٹنگ مجھ سے بحث کرتے تھے کہ اتنا ہیوی مینڈیٹ ہے, گورنمنٹ کیسے جا سکتی ہے. میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا, 11 اگست کے بعد اس حکومت پہ ایک زوال آ رہا ہے جو کہ 11 سال اگلا چلے گا, اور اس کے بعد ایک ڈکٹیٹرشپ آتی ہے جو کہ پھر کتنا لمبا ڈریگ کرتی ہے اس چیز کو جو ہے. تو اس کی دلیل اس طرح تھی, اور ان اسکالر نے بھی میرے ساتھ کہا کہ ہاں یہ بالکل جس علم کو, انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت زیادہ دی ہوئی ہوتی ہے, جیسے آپ دیکھیں بڑے بڑے پہلوان ہوتے ہیں, بعض کو دماغی طاقت زیادہ دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ دور تک دیکھ سکتے ہیں. آپ سب کے پاس دماغ ہے, آج آپ اس کو کھولنا چاہیں, آج آپ اپنی تیسری آنکھ ڈیولپ کرنا چاہیں, آپ بھی کوشش کر سکتے ہیں. خوابوں کی کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ آج سوچ کے سوئیں کہ اللہ میاں میں دیکھنا چاہتی ہوں, آپ کی وہ دماغ اس پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جس چیز کو ثابت کیا جا سکے کہ اس کی سائنس کیا ہے, اس کی لاجک کیا ہے, جیسے میں پیش گوئی کر رہی ہوں, اور میں بتا سکوں کہ اس کی پیش گوئی کی میں دلیل کیا ہے میرے پاس, مارس کیا کرے گا, وینس کیا کرے گا, یا یہ آنے والا گرہن کیا کرے گا. تو میرا علم غیب کا علم نہیں ہے. سب سے بڑا جو مسکنسیپشن ہے, میرا علم ایک سائنس کا علم ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کے اوپر نہ پوائنٹ ریز کیا جا سکتا ہے, اور یہ ایک گائیڈ لائن ہے, اور اسے آپ قرآن کی کتنی آیات ثابت کرتی ہیں. سورۃ النحل کی آیت نمبر 12 کہ ہم نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے, ان کو خاص احکامات دیے کچھ کام سر انجام دینے کے. وہ ان فی ذالک الآیات لیعقلون, اور ان میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. پھر سورۃ الحجر کی آیت نمبر 15, الفرقان کی آیت نمبر 25, اور پھر سورہ یاسین کی آیت نمبر 36. حضرت ابراہیم سے منسوب ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا وہ میں بیمار ہونے والا ہوں, ستاروں پہ نظر ڈال کے کہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک واقعہ ہے, انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ جو ہے انہوں نے اس پہ پریڈکٹ کیا تھا کہ اپنے لیے سفر کا ارادہ منسوخ کر دیا تھا. تو یہ صرف ایک گائیڈ لائن ہے. اچھا سامع, پہلے کلیئر کر دوں کہ جو مقدر بدلنے کی بات کرتا ہے وہ شرک کی بات کرتا ہے. بالکل, میں نے ایک ایسی لائن بولی تھی جو کہ ایک اخبار نے میرے لیے ہیڈ لائن بنا دی تھی کہ سامیہ خان نے فلاں انٹرویو میں کہا ہے کہ میں آپ کا مقدر بدل نہیں سکتی, میں آپ کو مقدر سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں. یہ بات یاد رکھیں کہ جو علم نجوم ہو گیا یا جیم سٹونز کا ہو گیا, جو بھی آپ یہ دیکھیں کہ جس نے ستارے بنائے یا جس نے جیم سٹون بنائے وہ آپ سے خوش ہے یا نہیں. آپ دنیا بھر کے جیم سٹونز پہن لیں, اللہ تعالیٰ آپ سے خوش نہیں ہے تو وہ آپ کو لک نہیں پہنچا سکتے. اگر اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے, کوئی جیم سٹون میں معذرت کے ساتھ کہوں گی آپ کی قسمت کو نہیں بدل سکتے. ان کی بھی سائنس ہے, ان کی بھی حکمت ہے, وہ کیسے ہے, کوئی جیم سٹون انسان کی قسمت نہیں بدل سکتا.
اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ نہ خوش ہے, میں نے آج 15 سال سے میں اس سندس کام کر رہی ہوں, اور میں نے آج تک اس میں ابھی تک تو مار نہیں کھائی اسیس کرنے میں, ریڈنگ کرنے میں. اگر برا وقت ہے, اوپر سے آزمائش ہے, اس نے اپنے وقت پہ ختم ہونا ہے. کوئی ایسی طاقت دنیا کی نہیں جو اس وقت سے پہلے اس آزمائش کو آپ سے ہٹا سکے. آپ اللہ سے صرف صبر, رحم اور کرم مانگ سکتے ہیں, جو کہ مانگتے رہنا چاہیے. اسی میں فلاح ہے اور اسی میں نجات ہے. اچھا, میں ستاروں کی چال کے حوالے سے بھی بات کروں گی, پھر خوابوں کے حوالے سے بھی بات کرنی, سٹونز کے اثرات کے, لیکن میں فاروق بھائی کی طرف پہلے بڑھوں گی. فاروق بھائی, اسپرچل ایکسپرٹ, اب یہ کانسیپٹ ویسے ویسٹ میں ذرا زیادہ ہے, یہاں پہ مجھے تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے. تسخیر ارواح یا جسے آپ اسپرٹ کمیونیکیشن کہتے ہیں, بیسکلی دس از ٹاکنگ ٹو دا ڈیڈ. ٹھیک ہے جی, جو آپ کے چلے گئے ہیں اس دنیا سے, رخصت ہو گئے, کہ ان سے کمیونیکیشن کے اوپر ایک سارے معاملے کو ہم تسخیر ارواح کہتے ہیں. کیا ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اس میں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے کہ ہم کوئی اس کے لیے کوئی ایکٹ ایسا کر رہے ہیں جو ہم شریعت سے باہر جا رہے ہیں, یا مطلب اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. اس کو ہم نے 5 براڈ کیٹیگریز میں ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک تو اسپرٹ کمیونیکیشن تھرو میڈیٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جس طرح احمد صاحب ہیں, یہ روحانی طور پہ کمیونیکیٹ کر لیتے کریں, لائک وی یوز یہ جو وی جے بورڈ ہے, تو اس پہ بیٹھتی ہیں اگر آپ, تو وہ جبرش آنا شروع ہو جائے گی, ایکسٹریکٹ کریں, اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا. تو جتنی جب آپ کے پارٹنر, جتنے آپ کی ای ایس پی اسٹرانگ ہوگی, جتنا آپ کے ساتھ ان کا ہارمنی ہوگی, مینٹل ہارمنی, اتنے آپ اس آنسرز کو انٹرپریٹ صحیح کر سکتے ہیں. یعنی ذہنی ہم آہنگی ہوگی دونوں کا روحانی انٹرنل لیول. دیکھیں یہ سارے علوم جو ہے نا ایک ہی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, چاہے وہ روحانیت ہو, چاہے وہ ویسٹرن طریقہ ہو, نام بدلے میں سارے ایکسرسائزز کا نتیجہ ایک ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ڈیوینیشن کے اندر آ گئی. پھر ہم آتے ہیں منسی. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ آٹو رائٹنگ, سائیکو رائٹنگ اس میں کی جاتی ہے. اس میں کیا کرتے ہیں کہ ایک بندہ انسان ٹرانس کی پیریڈ اپنے آپ کو لے کے, تو جو آپ کو ویژنز آتے ہیں اس کو آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے زمانے میں تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے کیا جاتا تھا, لیکن آج کل ایول اسپرٹس کے ساتھ کرنے کے لیے ڈرگز انڈیوس کی جاتی ہیں, اور ٹرانس کا پیریڈ ایک لایا جاتا ہے, اور اس ٹرانس کی پیریڈ میں جو ویژنز آتے ہیں آپ اس کو لکھتے ہیں. تو یہ ایک غلط اس کا استعمال ہونا شروع ہو گیا. اور آخری جو 5ویں چیز ہے, نیکرومنسی کو اسلام نہیں الاؤ کرتا. الاؤ نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. 5واں جو طریقہ ہے اس میں ہماری فیلڈ ہے, جس کو ہم ITC کہتے ہیں, جس کو انسٹرومنٹل ٹرانس کمیونیکیشن, وہ ایک سائنسی سبجیکٹ ہے. اس میں ماڈرن ایرا میں جتنی بھی گوسٹ ہنٹنگ ٹیمز ہیں, وہ انسٹرومنٹل ٹرانس کمیونیکیشن کر رہی ہیں فار اسپرچل کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے پاس الیکٹرانک وائس فینومینا آ جاتا ہے, جس میں آپ ریکارڈنگ ڈیوائسز لگاتے ہیں, آپ ایک کرتے ہیں اسپرٹ سے, اور ریکارڈنگ ڈیوائس سے سنی جاتی ہے پلے کر کے, کہ اس کی نوائز دے کے ایک فریکوینسی پہ, پھر آپ وہ چنکس اٹھاتے ہیں جس میں ان کے جوابات ہوتے ہیں. اچھا, میں تھوڑا سا کیوریس ہو رہی ہوں رضا بھائی, آپ اس کا جی کہ کشف القبور جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے. اس میں آپ میڈیٹیٹ کرتے ہیں, نور کی شعاعیں محسوس کرتے ہیں, جو صاحب مزار یا کوئی بھی محروم ہے یعنی کسی بھی قبر کا, آپ اس سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یا پھر اس کی روح کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ایمان پہ ہوئی تھی یا نہیں. تو مگر جو ویسٹرن تھیوری ہے اسپرچل کی, یہ اس سے تھوڑی سی مختلف ہے اسپرٹ کمیونیکیشن کی. ٹھیک ہے. اچھا, میں یہ آپ دونوں میں سے جو بہتر اس کا جواب دے سکتا ہے, مجھے یہ بتائیں, میں ابھی تک نہیں سمجھ پا رہی ہوں کہ روحوں کے ذریعے آپ کیسے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں, کس قسم کے مسائل ہوتے ہیں. کسی بھی علم ہے, جس طرح آپ نے نیومرولوجی کا ذکر کیا, آپ نے ایسٹرولوجی کا ذکر کیا, ایک بندہ پریشان ہے اپنے حالات سے یا کیا ہے, اس میں ایسا ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے نا, تو یہ ٹائم اینڈ اسپیس کی قید میں ہوتا ہے. اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ اس سے آزاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اوپر پوری دنیا کے راز کھل جاتے ہیں کہ کون بندہ کیا کیسا, کون ٹھیک تھا. تو یہ چیزیں سب روح کو پتہ چل جاتی ہیں. لیکن رضا بھائی مجھے بتائیں, آپ جب کسی روح کو کوئی انسان بلاتا ہے تو اس کو ڈسٹرب نہیں کر رہا وہ شخص کہ وہ روح کو بلا کے, اور نہیں, وہ فزیکلی بلانا نہیں ہوتا, اٹس این اسٹیبلشمنٹ آف کمیونیکیشن ہوتا ہے. چاہے وہ جس طرح دیکھیں کوئی نہ کوئی, تو اب فزکس کی ایک باؤنڈری تھی نا, جب فزکس کی کچھ چیزیں فزکس کی باؤنڈری میں ایکسپلین نہیں ہو سکی, تو سائنٹسٹ نے میٹا فزکس کا نام دے دیا. جو چیزیں سائیکالوجی میں نہیں مل سکے ملی, تو سائنٹسٹ نے پیرا سائیکالوجی نکال دی. ٹھیک ہے نا جی. اب روحانیت کو آپ, ہم جس طرح ریلیجن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں تو روحانیت کہتے ہیں. اب روحانیت کی سائنس میں کیا ایکسپلینیشن ہے, چاہے آپ اس کو ٹیلی پیتھی کہہ رہے ہیں یا کیا کہہ لیں, ریموٹ آپ اس کو آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس بھی ہو سکتی ہے, آسٹرل پروجیکشن بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ریموٹ ویژنز بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ سب روحانیت کی اندر ہی آتی ہے. مطلب جو ایک روحانی بندہ ہے, اب ان چیزوں کو حاصل کرنے کے ڈفرینٹ مینز ہیں, شیطانی طریقے بھی ہیں اور اس کے گڈ طریقے بھی ہیں. چاہے آپ وہ روحانیت عبادات سے حاصل کریں
یا آپ دوسرے اس میں پڑھ کے حاصل ٹھیک ہے. اچھا کریں. مزید اور بہت ساری باتیں ہیں اور آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں کہ آپ 0519257448 پہ کال کر سکتے ہیں. رضا بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ, حسن بھائی بھی ہیں, سامیہ بھی ہیں. آپ کا کوئی مسائل ہوں نیومرولوجی کے ذریعے, روحانیت کے ذریعے اینڈ ایسٹرولوجی کے ذریعے, آپ کے مسائل کا حل آج اس پروگرام میں ہم دیں گے انشاءاللہ تعالی. بریک کے بعد اسٹے ٹیونڈ. جی سوری, حاضری کی ترکیب ہے یا جن آ کے بولتا ہے تنگ کرتا ہے تو رابطہ کر سکتے ہیں. تو آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. میں اس لیے اناؤنسمنٹ رضا بھائی سے کروا رہی ہوں کیونکہ رضا بھائی انسسٹ کر رہے تھے, اینڈ وی وانٹ کہ پروگرام کے اندر آپ ہمیں کال ان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو نیومرولوجی کے ذریعے, روحانیت کے ذریعے, سامیہ بھی ہیں, ٹیرو کارڈ ریڈنگ اینڈ ایسٹرولوجی کے ذریعے آپ کے ہم لائیو مسائل آج حل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا تھوڑا سا رضا بھائی میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ روحانیت کا اصل مقصد کیا ہے, اور یہ جو موکل ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا تھا, اچھے برے یہ دونوں ہوتے ہیں؟ پہلے روحانیت کا جو مقصد ہے, اب فرض کریں ایک بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں ہوا میں اڑنا شروع کر دوں, مجھے CNG نہ ڈلوانا پڑے. اب یہ ایک بندہ مجھ سے یہ کہے کہ میرے پاس روحانی طاقت ہوتی ہے نا, تو میں یہ دوسرے فرقے کے جتنے میں ان کو مروا دیتا ہوں. تو میں اس سے کہا کہ اگر حضور نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ آپ کے اندر روحانیت ہے کیا؟ انہوں نے تو سب کے ساتھ یعنی پیار محبت سے وہ کیا, یعنی تکلیفیں اٹھائیں, باتیں سنیں, مگر کسی کو تکلیف نہیں خود سے پہنچائی. تو روحانیت کا مین مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہونا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ نے اب جتنے دنیا کے اس وقت درویش گزرے ہیں, جتنے پیر صاحبان, جتنے بزرگ ہستیاں گزری ہیں, سب کا مین مقصد تھا کہ عوام کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے قدموں سے اور اللہ تعالیٰ سے نزدیک کرنا. ٹھیک ہے. یہ مقصد نہیں تھا کہ پیری چمکانا یا کوئی اپنے آپ کو بہت شو کرنا, یا مین مقصد یہ تھا خود بھی اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہوں اور لوگوں کو بھی کریں. ٹھیک ہے. یعنی جو شیطان کا مشن تھا نا لوگوں کو اللہ سے دور کرنا, اس کے اپوزٹ چلنا کہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو نزدیک کرنا. ٹھیک ہے. اب کسی نے اس کو یعنی اس کا تعلیمی وہ کر دیا, جیسے جو بزرگ کہلاتے ہیں قال والے بزرگ, اسی طرح جو بزرگ حال والے کہلاتے ہیں ان کا یہ روحانی معاملات زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس ٹھیک ہے. اچھا رضا بھائی مجھے تھوڑا سا یہ جس طرح MBBS کر کے آپ ایک ڈاکٹر فارغ ہوتے ہیں تو پھر اس میں وہ اسپیشلائز کرتے ہیں, کوئی چائلڈ اسپیشلسٹ ہے, کوئی کارڈیولوجسٹ ہے. اسی طرح جو روحانیت کا بیسک ہوتا ہے وہ صوفی کہلاتا ہے, صوفیزم جیسے کہتے ہیں اہل تصوف. ٹھیک ہے. صوفی کی جو پہچانیں ہیں جیسے کہ قبر کے اندر دیکھ لینا یا لوگوں کی ارواح کو دیکھ لینا, اس طرح تو اس طرح کئی وہ ہیں پوائنٹ جس سے صوفی اٹیسٹ ہوتے ہیں. اچھا اس سے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں عام لوگوں کے لیے اور میرے لیے بھی؟ ذرا عام الفاظ میں چاہتی ہوں آپ سمجھائیں کہ مطلب روحانیت کے ذریعے آپ کے پاس تو بہت سارے کیسز آتے ہوں گے, تھوڑا سا کیسز بتائیں, ایگزامپلز دے دیں تاکہ ہمیں آسان الفاظ میں سمجھ آ سکے کہ کیسے مسئلے حل ہوتے ہیں. اس میں پڑھ چکے ہیں کہ فرض کریں ایک یعنی تھوڑی دیر پہلے بہو آ کے کہتی ہے میری ساس میرے ساتھ ایسا کریے, ساس آ کے تھوڑی دیر بعد کہتی ہے میری بہو میرے ساتھ ایسا کریے. حالانکہ سوشل ایشو ہوتے ہیں, ان کے اوپر کوئی عمل کوئی جادو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح کہ اب بیوی گندی سندی بیٹھی ہے گھر میں, بال نہیں کنگھی کرے یا کچھ, اب میاں اس سے بے رغبت ہو جائے گا, دوسری عورتوں پہ دھیان دے گا, تو اب اس پہ ہو جائے گا کہ میاں کے اوپر عمل کرا دیا کسی نے کچھ. اب میاں لاپرواہ گھر میں بیوی کو دھیان نہیں دے رہا, اس کو کیئر نہیں مل رہی, تو بیوی کو آپ اس میں ٹینشن جب گھر میں کریٹ ہوئی تو اس کو لوگ کہہ دیں گے کہ عمل ہو گیا یا کچھ, اصل میں نہیں ہوتا. اصل میں ہوتا نہیں ہے. یعنی مین وجہ ہمارے سوشل ایشوز اور دین سے دوری کی وجوہات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جس طرح کے مطلب ہم نے انوائٹ بھی کیے ہیں لائیو کالز, یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کسی میں اصل جن ہے موجود کہ نہیں, یا اسی طرح کوئی سوشل مسئلہ؟ ہم لوگ اپنے ٹیلنٹ سے انشاءاللہ اسکین کر لیں گے ان کو. صحیح. اچھا یہ موکل کے حوالے سے بتائیں کہ موکل کی کیا حقیقت ہے, اور اس کے ذریعے جو ہے انسان کیا پاورز ہتھیا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس سے پہلے دم و تعویذ کا وہ بنتا ہے کہ یعنی دم کس طرح اثر دکھاتے ہیں, اور یہ عوام میں ایک کانسیپٹ ہے کہ یعنی دم کر دیا, دم کر لیا, دم آؤ, یہ باتیں ہوتی ہیں, مگر دم کا کسی کو یہ ڈیٹیل نہیں پتہ کہ دم میں ہوتا کیا ہے. دم دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک نور کی شعاؤں سے, ایک باموکل دم ہوتا ہے. اب نور کی شعاؤں کی مثال یہ ہے کہ قرآن شریف کے الفاظ ہو گئے. اب قرآن شریف کی جو مین اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, تو اس میں ایسی پاور یعنی کہ آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی, آپ اصل انسانیت حاصل کر لیں گے, آپ کامیاب انسان ہو جائیں گے اگر آپ قرآن شریف پہ عمل کریں گے. مگر کیونکہ اللہ تعالیٰ نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی نور ہے, اس کو جس جگہ لکھ دیا جائے, جس جگہ اس کو پڑھ دیا جائے, جہاں پہ ہی موجود ہوتے ہیں ادھر نور کی شعائیں پھیلتی ہیں, اور ادھر وہ جگہ نورانیت والی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو کہتے ہیں نا کہ نماز میں جب انسان تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کے منہ سے وہ بکھتے ہیں اور نور حاصل کرتے ہیں جو بندہ تلاوت کرے. تو اب آپ نے ویسے کوئی چیز دم کرنی ہو, کوئی چیز, تو آپ اس کو کئی دفعہ پڑھنا پڑے گا, آپ کو اس کا عامل بننا پڑے گا, تو آپ دم کر سکتے ہیں. یعنی دم والا پانی جس طرح کہتے ہیں پی لو مگر صحیح ہو جائے. قرآن شریف کے الفاظ اس میں ایسی برکت ہے, آپ اس کو ایک دفعہ بھی پڑھیں, اس کی ایسی نور کی شعائیں بنتی ہیں, ایسا برکتیں حاصل ہوتی ہیں کہ اسی وقت اثر دکھا دیتا ہے. لیکن وہ تو پھر صحیح بندے کے پاس جانا پڑے گا اور صحیح دم ہوگا تو پھر فائدہ ہے. تو یہ لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا؟ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے, ہمیں کیا پتہ عام انسان کو کہ صحیح بندہ کون ہے اور غلط کون ہے؟ تو
اس میں بھی بتایا تھا نا کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا نزدیک ہے، جتنا شریعت پر چلتا ہے، شریعت تو اس کے ذہن میں طریقت آنا شروع ہوگی. طریقت اور شریعت ایک ہی چیز ہے، لوگ اس کو دو کانسیپٹ میں لیتے ہیں. تو جب شریعت یعنی تقویٰ بندہ اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر ایسی وہ باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جس سے اس کو روحانی معاملات اس کے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا تعویذ کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے. تو جس طرح انسان کے موکلات ہوتے ہیں اور بندے کے اندر نادیاں، اسی طرح ان کو اگر لکھ دیا جائے، ان کے اعداد یعنی جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کو اگر لکھ دیں تو اس کے بھی اتنی نور کی شعائیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اب اس کو اعداد کی صورت میں لکھیں، چاہے آپ عربک میں کمپلیٹ جملہ لکھیں، اس کا نور بنے گا. اسی طرح اس میں شیطانی عمل بھی ہو جائے گا پھر، اور نورانی عمل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو آپ نے ایک زکوٰۃ دے کے ایک چیز کو کئی دفعہ 1.5 لاکھ دفعہ 20,000 جتنی دفعہ پڑھ کے ایک چیز کو آپ نے ایک موکل کو حاصل کیا ہے، اسی کو آپ لکھ کے جب حاصل کرتے ہیں تو اس کا آپ کی تعویذ بن جاتا ہے. اچھا تعویذ بن جاتا ہے. اچھا کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کچھ پکچرز بھی ہم نے ذرا دکھانی موکل کی. لیکن پہلے کون ہے جی؟ ثنا زہرا کراچی سے. السلام علیکم ثنا. وعلیکم السلام جی کیا حال ہے، کیسے ہو؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر. کیا کہو گی، پروگرام دیکھ رہی ہو؟ جی پروگرام دیکھیں گے، بہت زبردست چل رہا ہے. جی کیا کہو گی، کیا سوال ہے؟ بہت زبردست. ایون یہ کانسیپٹ تو ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگ کے مائنڈ میں جو اتنی ساری مسکنسیپشن ہیں وہ ساری دور ہو جائیں. ٹھیک ہے بالکل صحیح. آپ کے ذہن میں کوئی ہے سوال پرٹیکولر کسی سے پوچھنا ہو؟ جی ہاں، اول تو مجھے یہ پوچھنا ہے جس طرح مطلب روحانیت کا ذکر کر رہے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے فاروق بھائی کا بھی بتا رہی تھی کہ اس طرح ہوتی ہے کہ باڈی جو ہے کچھ ایکسپریسٹرولوجی ٹائپ کی طرح سے ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر روحانی جسم ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہا ہے تو آیا اگر کوئی انسان جانا چاہ رہا ہے، جیسے اگر ہم جیسے عام انسان ہے، تو پھر کیا ہم لوگ اس طرح جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی آپ ٹھیک بالکل ہے جا سکتے ٹھیک ہے. ہیں. تھینک یو سو مچ. جی رضا اگر آپ لوگ بیت ہیں اس طرح آپ جا سکتے ہیں. کسی آپ کی اگر روحانی مراقبہ کرتے ہیں، آپ لوگ ٹیلنٹ ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس طرح. کر سکتے ہیں، یعنی پاسبل ہے. اچھا پکچرز دکھا سکتے ہیں جلدی سے کہ نہیں؟ جی پکچرز آپ کو دکھائیں گے. فاروق بھائی تھوڑا سا آپ بتا بھی دیں ڈیٹیل پہ، پکچرز بھی اسکرین پہ آ رہی ہیں. جس طرح احمد بھائی موکل کی بات کر رہے تھے تو یہ موکل کی ایگزامپل ہے. ایک پکچر ہم آپ کو ڈسپلے کرتے ہیں. اب یہ پیچھے آپ دیکھیں کہ یہ کرسمس کی تیاری ہے، بروکلن نیو یارک کی ہے تصویر. اور یہ اس میں جو وائٹ سا جو ونگز پورے شولڈر سے اوپر سر تک جا رہے ہیں. اگلی پلیز پکچر کیجیے گا جس پہ آؤٹ لائن مارک کی ہوئی ہے. جی یہ آؤٹ لائن مارک کی ہے. اب یہ موکل ہے بندے کے ساتھ اور اس کی پکچر کھینچی تو یہ پکچر میں آ گیا. اب ہمیں اس طرح یہ پتہ ہے یہ موکل اس طرح ہے کہ یہ موکل جو ہے یہ احمد بھائی کا کریٹ کیا ہوا ہے. ایک موکل جی ایک موکل آپ نے سنا ہوگا کہ یہ پڑھائی سے کریٹ کیا جاتا ہے، چلہ کشی سے. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ روحانیت اور سے جو ہے نا موکل بنائے جاتے ہیں، جو مطلب ایک بندہ چلہ کاٹ کے ایک پڑھائی کر کے کریٹ کر رہا ہے اور دوسرے میں اتنا جو نور سے دم کر سکتے ہیں وہ پھر اسی سے ایک موکل بھی کریٹ کر سکتے ہیں. یعنی یہ اچھا والا تھا موکل. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ اب یہ موکل چونکہ ان کو دیا تو یہ تصویر میں اس وقت کیپچر ہو گیا. اچھا یہ ایک سیکنڈ تصویر اب چلی گئی. یہ جو شخص تھا اس کے اوپر جو جی ان کی حفاظت کے لیے ایک موکل ہے ان جو ہے جو اس وقت تصویر میں آ گیا. یہ اس وقت تھا اور ان کے آربٹنگ فرمائش تھی کہ ان کو موکل بنا کے دیا جائے. صحیح. اچھا یہ تصویر بھی آ رہی ہے. اچھا یہ بندہ ہے اور اس کے اوپر جو سائڈوں پہ اس کے ونگز پھیلے ہوئے دونوں شولڈرز پہ اور یہ اوپر تک جا رہا ہے. یہ اس کی آؤٹ لائن مارک کی ہوئی ہے. تو یہ ان کے ساتھ موکل ہے. اگلی آپ تصویر دیکھیں. اس موکل کی وجہ سے جو انرجی لیول ہے اس جو ان کی بیک گراؤنڈ، اگلی پلیز پکچر کیجیے گا. اب اس پہ دیکھیں، اس پہ ہم نے ڈفرنس بتایا ہے کہ اگر جو پیچھے کرسمس کی لائٹس ہیں اس کو اگر آپ ڈارک بھی کر دیں تو آپ کو کچھ اوربس نظر آ رہے ہیں. یہ اوربس کبھی بھی ڈم نہیں ہوں گے. یہ اوربس ڈیو ٹو دیٹ موکل ہے جو اس وقت اس کی انرجی نور کی وجہ سے جو اوربس پیدا ہوتے ہیں انرجی کے، یہ نوری لائٹ ہوتی ہے، سرکلز جو ہوتے ہیں انرجی سرکلز. اچھا یہ تو آپ ایکسپلین کریں. اگر ایک عام انسانوں کو اس کو تو نہیں سمجھے گا، اس کو لگے گا بلرٹ ہے. نہیں یہ تو دیکھیں سائنس میں پھر ہم اس کے اگر جب ایویڈنس لیتے ہیں جس طرح پکچر کا آ گیا ہے تو اس کو پھر ڈفرنٹ ٹوننگ کی جاتی ہے، لیئرز میں اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ عام لائٹ ہے یا کس وجہ سے، مطلب انوملیز کس طرح ہیں. تو انوملیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے پھر ڈفرنٹ طریقے. اچھا رضا بھائی اب میں بہت مجھے کیوریوسٹی ہو رہی ہے، یہ موکل آپ نے اس شخص کے لیے کیوں بنایا اور بن کیسے گیا یہ؟ تو پہلی بات یہ کہ ہم بالکل اس موکل بنانے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ کی روحانی پاور بنائیں، آپ کی روحانی جسم کی طاقت ہونی چاہیے جس سے آپ کام کریں. اب انہوں نے بہت زیادہ ضد کی اور اس طرح کیا تو ہم نے بس. ان کی وجہ کیا تھی؟ مطلب یہ آئے آپ کے پاس، کیا کہا، ان کے کیا مسئلے تھے؟
ان کا یہ تھا کہ کہے تھے کہ مجھے موکل نے، میں نے بھی یعنی جادو کا کاٹنے لوگوں کا مسئلے حل کرنے مجھے سکھائے ہیں. یہ ادھر خدمت کر رہے ہیں بیسیکلی. اچھا مطلب خدمت خلق کے لیے. جی ہاں یہ ان کو ایسے نہیں دیے کسی پرپز کے لیے. ادھر یہ اور ان کی جو مسز ہیں احمد بھائی وہ ادھر یہ جو ہم لوگ ادھر سے بیٹھے فری کام کر رہے ہیں یہ لوگ ادھر بیٹھے کام کر رہے ہیں. نہیں لیکن اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں اب مطلب شاید تھوڑا سا آپ کو لگے یہ سوال کیسا ہے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے، میں ویسے کہہ رہی ہوں کیا موکل، ابھی آپ نے تو یہ تو اچھا والا موکل ہے، لیکن کیا یہ موکل گمراہ ہو سکتا ہے اور غلط طرف بھی جا سکتا ہے کہ نہیں؟ موکل کا اپنا مائنڈ نہیں ہے، یہ بہت پروگرامڈ ہے نا جی، یہ پروگرامڈ ہے کس نے یہ کام کرنا ہے. اس کے اندر صرف یہ ڈالے کہ یہ جادو و جنات کی مخلوق کو کاٹے گا تو یہ اس کو کاٹنا شروع تو کر یہ دے گا. کیسے پاورز کسی شخص کو دے گا اور پھر وہ اس طرح کس طرح مسئلے حل کرے گا؟ تو اس میں موکلات کی بناوٹ پہ آتے ہیں. یعنی کہ پہلی بات یہ کہ موکل ہوتا کیا ہے، موکل ایک روبوٹ ہے جیسے پسٹل ہوتی ہے آپ کے ہاتھ میں تو زندہ آپ نے رکھ دی تو ڈیڈ. اسی طرح جب بندہ کوئی یہ ان لوگوں کے لیے جو چلا کاٹ کے موکل بناتے ہیں کہ آپ نے جب ایک پڑھائی کی ہے تو اس سے آپ کے ذہن کی شعاع اور انٹینشن جو تھی آپ کی عمل کرنے کی وہ مل کے ایک بینگ بنا دیتی ہے، ایک مخلوق بن جاتی ہے جو یہ کام کرتی ہے. اب ایک تعویذ ہے جو جنوں سے حفاظت کا ہے، صرف جنوں سے حفاظت کا، وہ جادو سے حفاظت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم ہوتا ہے جائزہ لیا اس طرح نہیں ہوتا، مگر موکل موجود ہوتا ہے مگر ان ایکٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک میں نے تعویذ لگایا جو کمرے میں موجود ہے، وہ کمرے کے اس کی ڈیوٹی ہے اس کمرے میں کوئی مخلوق نہ آئے. ٹھیک ہے. مگر اس کمرے میں جیسی کوئی شیطانی مخلوق آئے گی یا اس کی ڈیوٹی کے مطابق آئے گی تو اسی وقت ایکٹیو ہو کے اس کا مقابلہ کرنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے. اب شیطانی موکلات میں اور اس میں نورانی موکلات میں یہ فرق ہے کہ نور کا موکل مر نہیں سکتا. ٹھیک ہے. شیطانی موکل جل کے ختم ہو جاتا ختم ہو ہے، سکتا زخمی ہوں گے مگر وہ کور ہو جائیں گے، مگر جو شیطانی موکل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. صحیح. اب اس میں مزید وہ آتا ہے کہ اب کوئی کہتا ہے کہ تعویذ کا اثر نہیں ہوا، نور کا تعویذ. اچھا یہ بھی تو تعویذ کا مسئلہ، میں سوری بات کاٹ رہی ہوں کہ صحیح تعویذ ہے بھی کہ نہیں، غلط تو نہیں تعویذ ہے. وہ ابھی ہم آپ کو آگے فرق بتائیں گے. ایک بلی کی مثال ہے کہ چوہے خرگوش ان چیزوں کو تو مار لے، مگر ایک ہاتھی آتا ہے اس پہ 10 بلیاں بھی حملہ کریں اس کا ہاتھی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اسی طرح اگر شیطانی مخلوق بڑی ہے اور آپ کے نور کے موکل چھوٹے ہیں تو وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا کالر موجود ہیں، پہلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں کیسر ہمایوں اسلام آباد سے بات ٹی وی کر کی رہا ہوں. والیوم کیسے بھائی جلدی سے آہستہ کر دیں. کیا کہیں گے؟ جی بالکل میں آؤٹ ہوں. جی جی کیا کہیں گے؟ جی میں دوسرے روم میں چلا جاتا ہوں، ایک منٹ. جی جی جلدی سے پلیز. ہاں اچھا ٹی وی کی والیوم کم کیا کیجیے جب بھی کال کریں. جی کیسے بھائی جلدی سے، ٹائم کم ہے. جی بالکل میں کیسر اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک مسئلہ ڈسکس کرنا تھا. میرے کزن ہے علیم خان. ٹھیک ہے. ان کو ہیڈ انجری ہوئی تھی آلموسٹ 9 ایئرز اگو. اوکے. اس کے بعد کلوٹنگ ہو گئی تھی. اس کے بعد اچھا ایک سیکنڈ سوری میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں. یہ سامیہ حسن بھائی اور یہ رضا بھائی، یہ تینوں کے لیے سوال ہے. جی اب بولیں. جی میرے کزن ہے علیم خان نام ہے ان کا. ان کو ہیڈ انجری ہوئی تھی 9 سال پہلے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کلوٹنگ ہو گئی تھی، سرجری ہوئی اور کومے میں چلے گئے تھے. اور 9 سال سے ہم لوگوں نے میڈیکل سائنس نے ان کو ریفیوز کر دیا کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میرا کوشچن چاروں سے ہے کہ آیا ان کا کچھ روحانی طور پہ علاج کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ ذرا ہولڈ رکھیں. اب مجھے بتائیں سامع آپ کو مزید ڈیٹ آف برتھ کیا ہے آپ کے کزن کی؟ ڈیٹ آف برتھ ہے ان کی 14 جنوری 1982. 14 جنوری 1982. سامع ہو گیا؟ اوکے جی آپ حسن بھائی کچھ پوچھنا چاہیں گے مزید ان سے؟ جی ان کی والدہ کا نام. ان کی والدہ کا نام بتائیں جلدی سے. کیسے؟ ان کی والدہ کا نام ہے نذیر بیگم. نصیر بیگم. جی ٹھیک ہے. اچھا جی تو ابھی وہ کومے کی حالت میں، کومے کی حالت میں ہے ابھی؟ بیگم والدہ کا نام ہے. اچھا کومے کی حالت میں ابھی بھی ہیں یا نہیں؟ نہیں ابھی کومے کی حالت میں نہیں ہے. وہ اب صرف بیٹھ سکتے ہیں، کھانا پینا مشکل سے ہوتا ہے، چل نہیں سکتے. چل نہیں سکتے. ان کا جو ہے نا ایک ہاتھ اور ایک بازو جو ہے نا کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ ہولڈ پہ رہیں گے، ہم تمام تینوں لوگوں سے جو ہے سوال کے جواب لیں گے. ٹھیک ہے. والدہ کا نام دوبارہ بتا دیجیے گا. جی والدہ کا نام ہے نذیر بیگم. نذیر بیگم. سوری نذیر بیگم. ان کا جو نروس سسٹم کا پرابلم ہے وہ فزیکل پرابلم ہے، وہ جادو یا جناتی ایسا نہیں ہے. جب جیسے وہ برین سیلز ٹھیک ہوں گے نہیں تو ان کو بہتری آنا شروع ہوگی. اس میں بھی یہ کہ ان کو ورزش کرائی جائے، تھوڑا ٹھیک رکھیں. جبکہ ان کے اوپر جو جادو کے اثرات ہیں وہ ان کی پنڈلیوں میں کھچاؤ کی صورت میں ہوں گے. اگر وہ بتا سکتے ہوں گے کہ یعنی گھٹنے سے ان کے پاؤں تک کھچاؤ آتا ہوگا نا مسکول، تو وہ جادو کی وجہ سے، اور ویسے ان کے اوپر والے جسم پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا رضا بھائی اب آپ نے یہ اندازہ کیسے لگایا؟ مطلب آپ کو تو ڈیٹیل اس طرح بتائی، کس طرح پتہ چلا؟ انہوں نے جیسی بندے کا نام بتایا اس کا تو وہ ہمارے سامنے ہوگا. ٹھیک ہے. مطلب آپ کا obviously علم ہے، ماشاءاللہ سے نالج ہے. حسن بھائی جی. جی ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے دس از 14th of January 1982. ٹھیک ہے. دس از with reference to numerology.
ہم لوگوں کی نائٹ واکرز میں ہم نے ریسرچ کی سینکڑوں لوگوں کا ڈیٹا لے کے کہ جن کے نام میں یا جن کی ڈیٹ آف برتھ میں 5 اور 8 کے فگرز، کیونکہ دس از 14 1 + 4 دس از 5 اور اس کا جو ٹوٹل بن رہا ہے وہ 8 بن رہا ہے، تو یہ آتے ہیں تو آئدر دے آر مینٹل پیشنٹس، یا تو یہ کسی مینٹل ڈیزیز کا شکار ہوتے ہیں، یا یہ کسی اسپرچول ڈیزیز کا شکار ہوتے ہیں. تو ان کا ڈیٹ آف برتھ سے بڑا صاف ظاہر ہے کہ ہی از بیسیکلی اے فزیکل پیشنٹ، ہی از اے فزیکل پیشنٹ، اور ان کا میڈیکل علاج وہ زیادہ ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ ان کا نام جو علیم رکھا گیا تو 8 کے بعد 7 جو کہ ان کو بیسیکلی لوگوں سے ذرا تھوڑا سا علیحدہ کر دیتا ہے، ایک اسپرچول اور تنہائی پسند فلسافیکل قسم کی آؤٹ لک ان کو دیتا ہے. اس کی وجہ سے بھی یہ ڈپریشن کا شکار ہوئے ہیں، مطلب ان کے اندر سائیکولوجیکل پرابلمس بہت زیادہ ہیں. اب حل کیا ہے مسئلے کا حل؟ مسئلے کا حل اس کا ڈاکٹر سے رجوع کریں، ڈاکٹر سے کریں جی، دم کروائیں تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، آپ بتا سکتے ہیں یہ نیورولوجی کے ذریعے یا علم الجفر کے ذریعے کہ کیا فیوچر میں یہ کتنے عرصے تک صحیح ہو سکتے ہیں کہ نہیں، یا ریکور کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں، یہ بالکل بتایا جا سکتا ہے. تو تھوڑا سا بتا سکتے ہیں ان کو تاکہ یہ ہو جائے. اس کے لیے تھوڑی سی لمبی کیلکولیشنز ہیں، آپ یا وہ کر لیں، میں سامیہ سے پھر تب تک کر لیں. جی سامیہ. ہاں جی، 2005 کے بعد سے سندس ان کا خاصا کروشل رہا، کیونکہ خاصی اندر ان کا جو ہے وہ ستارہ رہا. سرستی کا ذکر ہم بار بار کرتے ہیں کہ یہ 3 دفعہ ایوریج لائف میں انسان کی زندگی میں آتی ہے، 7.5 جس میں انسان کو جو ہے وہ، آپ پیغمبروں پہ بھی یہ آئی اس وقت جو ہے، اور آپ افیکٹ کس وقت پہ تو اس ٹائم میں جا کے پتہ چلتا ہے. لیکن اس جون کے مہینے سے ان کو ٹورس بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے. آپ اگر ایک میری بات چھوٹی سی اگر مان لیں، فالو کریں، ایک تو آپ ان کا جو ہے نا وہ زردے کی دیگ ہر دوسرے تیسرے مہینے یا اب جتنی آپ کی افورڈیبلٹی ہے وہ ضرور ان کے نام سے جو ہے وہ خیرات کریں، اور اوپل کا سٹون ان کو پہنائیں، کیونکہ اس وقت جو جوپیٹر جون سے آیا ہوا ہے وہ صحت، اور ان کا جو صحت والا گھر ہے وہ ایسا ہے کہ غیبی مدد کے طور پہ ان کو سپورٹ کرتا ہے. وہاں پہ ایسے ستارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت مقدر بھی سپورٹ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. اس سال کے آخر میں اللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں کہ بہت اچھی آپ ان میں بہتری جو ہے وہ دیکھیں گے، کیونکہ اس صحت کا ہاؤس پیدائشی ذائچے میں اچھا ہے، اور اس وقت قسمت بھی سپورٹ کر رہی ہے اس جون کے مہینے سے. اور اگلے جون تک جو ہے مطلب یہ ان کے خاصے آپ ان میں بہتریاں دیکھیں گے. اوپل کا سٹون اگر یہ نہ انگلی میں پہن سکے تو آپ ان کے گلے میں ڈال دیجئے. میں نے اس سے بڑے بڑے مطلب پینڈنٹ کے ذریعے یا سیدھے ہاتھ میں یا پینڈنٹ کے ذریعے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جون تک بالکل ہاں، کیونکہ قسمت سپورٹ کر رہی ہے، اور ذائچہ پیدائشی صحت کا گھر ایسا ہے کہ یہ معجزے کی طرح یہ بندہ سروائیو کر گیا اپنے کروشل ٹائم کو. ٹھیک ہے حسن بھائی، ہو گیا کیلکولیشن؟ جی مجھے 1 سیکنڈ اور. اچھا تب تک ہو جائے. آپ ہیں لائن پہ کیسے بھائی؟ چلیں، آئی تھنک لائن ہے نہیں، آئی تھنک لائن میرے خیال میں ڈراپ ہوگی. تھینک یو سو مچ فار یور کال حسن بھائی. میں لائن پر ہوں. جی اچھا، آپ کی کوئی اور تو نہیں سوال ہے؟ آئی ایم شیور آپ نے جواب سن لیا ہوگا تینوں لوگوں سے. جی بالکل، میں نے سن لیا ہے جواب، اور کافی اچھے آنسر مجھے ملے. انشاءاللہ ان پر عمل کرتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، تھینک یو. یہ بھائی صبح کو اٹھا کے کیا عزت کی تنگی نکل رہی ہے. سوری، یہ بھائی جنہوں نے کال کی ہے نا، ان کی عزت کی تنگی محسوس ہوئی ہے. صبح کو میں جگہ اٹھتے ہیں، صبح فجر کی نماز سے سورج نکلنے تک جاگنا لازمی ہوتا ہے عزت کے لیے. اچھا ٹھیک ہے، تو ان کو صبح جاگنا چاہیے. ٹھیک ہے جی حسن بھائی. مطلب میں آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ نیگیٹو، بٹ ان کا جو کیور ہے، جی ہاں کیور ہے، وہ تھوڑا سا ذرا مشکل ہوگا. جی آگے اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والے ہیں، بٹ دا کیور از گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ. اچھا، آپ یہ کہتے ہیں کہ ریکوری جو ہے، ریکوری مشکل ہوگی، لیکن یہ ہے کہ خالی کسی چیز پہ بیس کر کے اس کو یہ نہیں ہے کہ علاج روکتے ہیں. ٹھیک ہے، علاج ضرور کروائیں، روحانی بھی جسمانی بھی. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا سامیہ، سٹونز کہ میں تھوڑے سے حوالے سے بات کروں گی کہ سٹونز ہر انسان کے سٹار سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. کس طریقے سے کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ بتاتی ہیں کہ جی فلاں. اوکے جی، ویلکم بیک ونس اگین. 0519257448 از دا نمبر. آپ ہمیں کال ان کر سکتے ہیں. اچھا سامع، آپ تینوں کے لیے ایک سوال آیا ہے، میں چاہتی ہوں ذرا آپ فیڈ ان بھی کر لیں. یہ انور سلطانہ ہیں اور ان کی تاریخ پیدائش ہے 16 دسمبر 16/12/56 اور والدہ کا نام ہے جی حسن بھائی غفورہ بی بی، اور ان کی دائیں طرف سر میں درد اور آنکھ میں درد رہتا ہے، خاص طور پر جب وہ باہر گھومنے پھرنے جاتی ہیں. 16 دسمبر 1956. انور سلطانہ. اور نام ان کا کیا ہے؟ انور سلطانہ ان کا نام ہے، اور والدہ کا نام ہے غفورہ بی بی. لوکیشن کیا ان کی؟ لوکیشن ان کی نہیں بتا سکے، لوکیشن ان کی نہیں. اچھا، ان کے نا کمر میں بھی کھچاؤ ہوگا اور سانس پہ بوجھ بھی آتا ہوگا اس کے علاوہ. صحیح.
تو یہ اب حل کیا ہے اس کا ابھی مسئلہ؟ انشاءاللہ یہ 5 منٹ تک ہو جائے گا. اگر یہ ہوتی ہیں کال پہ ہوتی ہیں تو میں اسی وقت پوچھ لیتا ان سے فرق. صحیح. لیکن اگر ابھی سن رہی ہیں تو کیا حل ہوگا ان کا؟ بس میں دم کر دی, دم کر ابھی دی. یہ فرق محسوس کرنا شروع کر دیں اچھا فوراً ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. سامیہ آپ؟ دیکھو ان کو جو ہے, میں جیسے میرا علاج کا اپنا طریقہ ہے کہ میں ان سے کہوں گی, ایک تو آپ کثرت سے یا اللہ ہو یا سمیع, اے اللہ تعالیٰ مجھے سنیے, اس اسم اعظم کو بھی ریسائٹ کیا کیجیے. اور جو ہے دوسرا جو ہے آپ نے پیلا پکرات جو ہے, جو طریقہ ہم ہمیشہ سے بتاتے ہیں کہ آپ نے اس وقت یہ صحت کے زیادہ مشکل مسائل میں سے گزری ہیں پچھلے 5-6 مہینوں سے جو ہے, اور اگلے 5-6 مہینے بھی آپ اپنا صدقہ, اپنا اسم اعظم صدقہ آپ کا جو ہے چینی, آپ چاہے تو آپ کسی کو اپنے نام سے صدقہ بھی کر سکتی, چاہے تو وہ تھوڑا سا جو ہے کچی مٹی میں چونٹیوں کو بھی ڈال سکتی ہیں اور ان کو بھی دعا کرنے کو کہہ سکتی ہیں. تو وہ یہ ریمیڈی آپ کرتے رہیے, اور اس سپٹمبر کے بعد سے پھر صحت کے مسائل وہاں سے ان کے کم ہوتے ہیں, کیونکہ پچھلے 5-6 مہینوں سے ذرا زیادہ الجھ گئی انشاءاللہ. لیکن ہو جائے گا. ان کو کلائیوں میں بھی کھچا ہوا تھا ہوگا اس میں نا. صحیح ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ نے کہا ہے کہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھ لیں انشاءاللہ فرق آ چکا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ورنہ لائن پہ لے لیں گے, بریک پہ انہوں نے کال کی تھی. جی حسن بھائی. جی ان کو بیسیکلی جسمانی مسئلہ ہے. ان کا جو نام انور سلطانہ ہے, اگر یہ گھر میں پورے کا پورا بلایا جائے تو ان کے لیے کافی مناسب ہوگا. آلدو کہ وہ ان کو زیادہ تنہائی پسند بنا دے گا, لیکن یہ ان کے لیے مناسب ہوگا کیونکہ ان کا جو نام انور ہے اس کے اعداد 5 بن رہے ہیں. اچھا. اور 7 کے 5 کیونکہ 7 5 آ رہا ہے. دس از ناٹ گڈ. ٹھیک ہے جی. ان کا ضروری یہ ہے کہ جب ان کو گھر میں بلایا جائے تو انور سلطانہ پورے کا پورا بلایا جائے, وہ کافی مناسب ہوگا. اچھا اب یہ تھوڑا سا آئی ہوپ انہوں نے جواب سن لیا ہوگا. مجھے تھوڑا سا یہ نام جس طرح آپ نے کہا, مطلب اب میرا نام ہے سندس جمیل, آپ نے جس طرح ان کا کہا کہ انور سلطانہ جو ہے پورا نام لیا جائے گا تو فائدہ ہوگا. اب ناموں کا اس طرح بہت اثر ہوتا ہے انسان کے. ناموں کے بہت زیادہ اثرات ہیں. بیسیکلی جتنے نمبرز ہیں دیز آر وائبریشنز. یہ ساؤنڈ وائبریشنز ہیں. جب آپ بولتے ہیں تو یہ انرجی پروڈیوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ایفیکٹس انسان کی پرسنالٹی پر, اس کے جسم پر, اس کے دماغ پر, روحانیت پر بہت زیادہ پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دس از ویری مچ نیسیسری کہ جن پلانٹس کی کاسمک ریز میں وہ پیدا ہوا ہے اسی سے ریلیٹ کرتا ہوا نام رکھا. لیکن اب مجھے کیا پتا, فار ایگزامپل جب میرا نام رکھا گیا تھا, کسی کا بھی نام رکھا جاتا ہے جی کہ یہ اب نام صحیح ہے, اکثر ہوتا ہے کہ فلاں نام رکھ دیا جاتا ہے. تو نام بہت سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے, اس کا پوری زندگی پہ انفلوئنس ہوتا ہے. اچھا میرا فار ایگزامپل جس طرح نام ہے, ایک بات یہ کہوں گا کہ جس طرح پرانے وقتوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ جی نام جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو لوگ جاتے تھے کہ بزرگوں سے کہ آپ نام رکھ دیں. ٹھیک ہے, روحانی بزرگ ہوتے تھے. تو جو وہ نام رکھتے تھے اس لیے اس کا ان کی بیک اس کی ہسٹری یہ تھی کہ شاید وہ اس کی تاریخ پیدائش کی مطابقت سے وہ نام رکھا کرتے تھے. تو اب وہ آ کے جس طرح اب جن کے ہوتے تھے, اگر وہ کسی سے پوچھ بھی لیں, کیونکہ یہ اگر آپ نے نام رکھ دیا اور تاریخ پیدائش تو چینج ہو نہیں سکتی. اچھا میں حسن بھائی فار ایگزامپل میرا نام ہے, چلے میں لائف پوچھ رہی ہوں. نام کی ایگزامپل ایسے آئی ہے کہ جیسے عربی زبان میں ہمار گدھے کو کہتے ہیں, اور ہمارا سے حمیرہ کا لفظ نکلا ہے. اب حمیرہ لفظ کا مطلب ہے بے وقوف, اور حمیرہ کا بے وقوف خاتون یعنی. اب ایک بندے کو جس کا نام حمیرہ رکھا گیا یا حمیرہ رکھا گیا, اس کو آپ ساری زندگی بے وقوف کہہ کے پکاریں. اسی طرح کسی کو صغیر یا اصغر نام ہے تو اس کو آپ ساری زندگی چھوٹا کہہ کے پکارتے رہیں گے. تو اسی طرح اگر آپ نے نام رکھنے ہیں تو کسی بزرگ شخصیت کے اس پہ سوچ سمجھ کے رکھنا, سوچ سمجھ کے رکھیں. اچھا حسن بھائی میں اپنے نام کا لائیو ہی پوچھ رہی ہوں. سندس جمیل میرا نام ہے, اور میری دال سواد سین سے سین جمیل, اینڈ میری 16th جنوری ہے ڈیٹ آف برتھ. 16th جنوری. ایئر بھی بتانا ضروری ہے. 1985 از مائی ڈیٹ آف ایئر. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ نام مجھے سوٹ کرتا ہے کہ نہیں, مطلب ساری عمر سے مجھے تو میرے خیال میں صحیح لگا ہے نام, اینڈ اللہ کا شکر ہے کبھی کوئی اس طریقے سے مسئلہ نہیں آیا. یہ میں اس لیے لائیو پوچھ رہی ہوں کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کے میں پوچھوں, آپ کے سامنے میں اپنا نام رکھ رہی ہوں اور میں یہ لائیو جانوں گی کہ میرا نام صحیح ہے کہ نہیں. ابھی تک تو اللہ کا کروڑ دفعہ شکر ہے کہ کوئی مسئلہ اس طریقے سے آیا نہیں ہے. آپ بھی کال ان کر سکتے ہیں. 0519257448 از the number. جی آپ کا نام کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے. نہیں ہے مناسب نہیں ہے. آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق آپ کا جو نام ہے وہ زے سے یا عین سے یا زال سے شروع ہونا چاہیے تھا. فار ایگزامپل زے سے یعنی زہرا ہونا چاہیے. زہرا ہو سکتا تھا, عین سے عروشہ ہو سکتا تھا. اب اس کے ٹوٹل بھی وہ کیلکولیٹ کرنا پڑے گا کہ نام کا آپ کا ٹوٹل کیا بن رہا ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو آپ کے نام کا جو سٹارٹنگ ہے وہ سین سے ہے, اور سین کے جو اعداد ہیں وہ 600 ہیں, سین مطلب 60 ہیں, اور 6 اس کا بنتا ہے. یہ دس از ناٹ آن. اچھا اب مجھے یہاں پہ میری تھوڑی سی, چونکہ میں آبویسلی ہے نام جس طرح آپ فار ایگزامپل آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا نہیں ہے صحیح, جی آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق نہیں ہے, لیکن اب اگر انسان کی زندگی کے حوالے سے بات کی جائے اور اللہ نہ کرے اس طریقے سے پرفیکٹ رہی ہو لائف اینڈ نتھنگ ہیز گون رانگ, اللہ نہ کرے, تو پھر تو نام اس کا مطلب ہے نیگیٹو تو اثر نہیں آیا اس کا.
नेगेटिव इफेक्ट्स आपकी इबादत की वजह से, वालिदैन की दुआओं की वजह से, किसी बुजुर्ग के साथ रग़बत की वजह से, उसकी वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ें नलीफाई हो जाती हैं। ठीक है, जी हाँ, ठीक है, यानी जहाँ तक न्यूट्रलाइज हो गया। अगर मेरा neutralize हो आप कह रहे हैं कि जेड से एंड एन जे से एन से या जाल से अगर होता तो मजीद बेहतर हो सकता, बहुत ज़्यादा बेहतर होता ठीक है। आपकी लाइफ में। मतलब मैं आपको कुछ बताता जाऊँ, हाँ, बहुत ज़्यादा पर्सनल ना बताइएगा, ये खैर ज़रा देख लीजिएगा। हाँ, फिर मेरा ख्याल है कि तुमसे लेकिन ये कि चूंकि इबादत की वजह से और माँ बाप और बुजुर्गों की दुआओं की वजह से वो चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। न्यूट्रलाइज हो जाती है। Definitely. लेकिन किस उम्र तक फॉर एग्जांपल नाम चेंज करना हो तो सही होता है? शादी तक कहते हैं कि जिस वक्त बंदे का निकाह हो जाता है, मिल जाते हैं, उससे पहले पहले आप नाम चेंज कर लें। ठीक है, तो यानी 18 साल से पहले, 18 साल के बाद 18, 20, 21, 22 ये आपकी एज है, इससे पहले आप चेंज कर लें तो बेहतर है। लेकिन अगर आप बुढ़ापे में भी चेंज करें तो उसके इफेक्ट्स होंगे, लेकिन बहुत कम होगा, क्योंकि जो पहले से इफेक्ट्स उस पर हो चुके हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए काफ़ी मुनासिब है कि बच्चे का नाम या किसी बालिग का नाम जितनी जल्दी चेंज हो सके और अगर वो नाम फॉर एग्जांपल नहीं सूटेबल है और फिर भी सही जा रहा है, इसका मतलब है कि वो ठीक जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये कि उसकी इबादत शामिल है उसके बीच में, जो कि बाकी फिजिकल फैक्टर्स को नलीफाई कर रही हैं, नलीफाई कर रही हैं। इट कुड हैव बीन बेटर अगर उस तरीके से होता। सही है जी। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं कामरान बोल रहा हूँ पेशावर से। जी कामरान साहब, थोड़ा ऊंचा बोलिए और सवाल पूछिए। जी मैं कामरान बोल रहा हूँ पेशावर से। जी जी। अच्छा, मैं आपका प्रोग्राम ये सारा सुना है तो थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ है। जैसे अभी आपका ही सवाल था, उन्होंने आपके नाम के बारे में बताया, आपने कहा जी मेरे वालिदैन की और बुजुर्गों की दुआओं से। तो अभी साइमा खान एक जिक्र कर रही थी कि जो अल्लाह ताला ने मुसीबत लिख दी है वो आनी ही आनी है। ठीक है, ठीक है, लेकिन देखिए अल्लाह ताला बहुत ही गफूरुर रहीम और बेनियाज है। सही। और इस्लाम में अल्लाह ताला ने कहा जी मुझसे मांगे मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो अगर ये एक चीज आनी आनी है तो दुआ का कंसेप्ट तो फिर एक साइड पे चला जाता है ना। एज ए मुस्लिम हमारा यकीन है कि दुआएं जो है इंसान की तकदीर बदल देती हैं। ठीक है, अगर इंसान के पे कोई मुश्किल आनी है, जैसे अभी आपने जिक्र किया आपके नाम से डिफर वो कर रहे थे, सही सही। तो मेरा ये है कि थोड़ा सा अगर इस बात को क्लियर किया जाए, ठीक है, कि हम एज ए मुस्लिम हमारा बिलीव है कि जी हम दुआ के जरिए सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक मुसीबत आनी है तो फिर तो हमें साइड पे बैठ जाना चाहिए। सही। तो और एक और छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट थी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 मई 1965। ठीक है, साथ साथ पूछ भी रहे हैं जी, साथ में 7 मई 1965। 1965। तो मैं अपने बारे में भी कुछ थोड़ा सा जानना चाहूँ। ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है आपके पहले सवाल को, आपको पता है ना ये बात? मैं भी बिल्कुल कर रहा हूँ, उससे तो मैं इनका हजमा सही नहीं काम कर, खाना खाते हैं तो देर से हजम होता है, देर से हजम होता है। हाँ, ठीक कोई है, स्टोमिक का मसला निकाल। ठीक है, आपकी वालदा का नाम, अच्छा आपको है इस तरह का हाजमे का मसला कोई? जी किस चीज का जी? हाजमे का मसला है कोई? देर से किस्म का मसला है जी। दिमागी भी आ गया उसमें तो भाई साहब। दिमागी मसला भी है। अच्छा, वालदा का नाम बताएं जल्दी से। मेरी वालदा का नाम है जी किश्वर परवीन। और इनका अपना नाम? और आपका अपना पूरा नाम है? मेरा नाम है जी मोहम्मद कामरान इकबाल। मोहम्मद कामरान इकबाल। आपने जो अभी लाख वाली बात की है तो इसमें इस तरह एक वाकया जहन में आया कि एक जगह साईयात इबादत करके एक बंदा गुजरता था, उसी चौक में से एक बंदा साईयात गुनाह करके गुजरता था, यानी शराब कबाब की कोई महफिल से। तो एक दिन दोनों को ठोकर लगी, जो इबादत गुजार था उसको पाँव में चोट आ गई और दूसरे को एक चीज़ मिली, उसको खोला तो उसमें शर्फियाँ कोई कीमती चीज़ निकली। अब उसके दिल में ख्याल आया कि मैं तो नेक इंसान हूँ, मेरे साथ मुझे चोट लगी और ये गुनाहगार है, इसको तोहफ़ा क्यों मिला? तो उसके उस पर वो सदा हुई कि तुम्हारी ज़िंदगी में सज़ाए मौत लिखी थी, वो तुम्हारी उसकी इबादत और उसकी वजह से तुम्हारे वो अज़ाब का मौके सिर्फ इस चोट की सूरत में मिला, और इस बदबख्त की किस्मत में बादशाहत लिखी थी, वो इसकी गुनाहों की वजह से उसकी बरकत का मौके उसको सिर्फ एक थैले की सूरत में मिला। तो इसमें होता है कि बुजुर्गों की दुआ और इबादत आपके कोई बुरा वाक़या भी होने वाला है उसको बदल देती है, उसको बदल सकती है। ठीक है, अच्छा जी लाइन पे हैं आप हमारे साथ मौजूद जी? अच्छा ओके, ऑन एयर सुनिएगा जवाब पहले सामने। अच्छा, इनका पहला सवाल जो है मुझे आई थिंक टेक्निकली बड़ा अच्छा लगा है कि अगर आना है कोई मसला इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बिल्कुल से, क्या जवाब आप बताइए? मैं यहाँ पे थोड़ा सा सब लोगों से डिसएग्री करूंगी कि एक है मुकद्दर और एक है तदबीर। ठीक है, जो मुकद्दर है जिसको लोहे महफूज में लिख दिया गया, और आप इसको रिसर्च कर लीजिए, आप इसको स्टडी कर लीजिए। खुद 15 साल से मैं इस फील्ड के अंदर हूँ और आज लोगों की रीडिंग कर रही हूँ। आज तक अल्लाह का शुक्र है ना किसी को बेवकूफ़ बनाया, बल्कि सीखा है लोगों के उसमें से जो है कि मुकद्दर नहीं बदलता। मुकद्दर अल्लाह ताला की मंशा है, तदबीर आपकी मंशा है। ठीक है, तदबीर का रोल इतना है कि हम ये इंतखाब कर सकते हैं कि हमने किस ज़रिए से इस्लामाबाद पहुंचना है। मैंने जहाज़ से जाना है, मैंने गाड़ी से जाना है, तदबीर यहाँ तक का रोल करती है।
وہ جہاز اسلام آباد پہنچے گا نہیں پہنچے گا وہ مقدر کی بات آ جاتی ٹھیک ہے. ہے, مقدر لکھ دیا گیا ہے ہر انسان کا. پروگرام دیکھو ہم لوگ اپنے کئی مطلب جو ہے جو ٹل جائے وہ امکانات ہیں, اندیشے ہیں, مقدر نہیں ٹلتا. ٹھیک ہے, لیکن یہ بات جو اپنی زندگی آسان کرنے کے لیے جو ہم اللہ, میں ایک ہی دعا پہ آج تک فوکس کرتی ہوں کہ دیکھیے جو مقدر کو بدلنے کی بھی بات کرتے ہیں. یہاں پہ میرے پاس ایک کلائنٹ آئی اور میں نے ان سے پوچھا, مجھے کہنے لگی کہ وہ میرے ساتھ بہت ریگولر بھی تھی, اس کے بعد کہنے لگی کہ جو ہے نا وہ میرے علاوہ کسی جادو ٹونے والے کے پاس بھی وہ جاتی نہیں. آپ یقین کریں بہت بڑے نون ان کی سیلیبریٹی کی وہ تھی, مطلب خود بھی جو ہے اس فیلڈ سے. اور آپ سوچو کہ وہ کہتی ہیں کہ میں اتنا پیسہ سپینڈ کر چکی ہوں, اور ایک چیز جو میں نے آج سے 2 سال پہلے کی تھی کہ بی بی آپ کے مقدر میں نہیں ملنی ہے آپ کو, اس شخص کو چھوڑ دیجیے آپ. لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کہتی ہیں, آخر میں آ کے میرے پاس ایک دن کنفیشن کے لیے آئی کہ آ کے کہتی ہیں کہ جو ہے وہ میں وہاں پہ سامعہ میں اتنے پیسے لگا چکی ہوں کم از کم کہ آپ کے گھر کے سامنے میں ایسا ہی گھر کھڑا کر سکتی تھی. اچھا, اور وہ کہتی ہے وہ جنات پیسے کھاتے تھے. اچھا, ہاں, وہ شخص کہتا تھا میں خود کچھ نہیں لے رہا, یہ جنات کو دینا ہے, یہ ان کا نذرانہ ہے. آپ سوچو جناتوں میں بھی کرپشن آ گئی. جنات ہیں آپ یہ سوچیے, انٹرسٹنگ بات نا, جس طرح مطلب ہر جگہ کرپشن ہے, ہر محکمے میں جنات بھی کرپٹ ہو چکے ہوئے ہیں. تو خدا کا واسطے اس کرپشن کے نام پہ بیوقوف مت بنیے. جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیے. مومن کی 5 نشانیوں میں سے ایک چیز ہے کہ اپنی قسمت پہ صابر اور شاکر رہتا ہے. میں بھی صرف اتنی مدد کر سکتی ہوں کہ یہ چیز یہاں پہ راستہ نہیں جا رہا, ادھر کو جا رہا ہے, اس وقت میں قسمت آزمائیے, اس وقت میں لو پروفائل ہو جائیے. یہ میں بھی نہیں بتا سکتی کہ وہ چیز آپ کی قسمت میں ہے یا نہیں ہے, وہ وقت گزرنے کے بعد جا. اچھا, میں ایک سوال, ایک خاص بات یہ ہے کہ سائی یعنی جتنی پبلک ہمیں سن رہی ہے یاد رکھیں کہ کچھ معاملات جو اللہ تعالیٰ نے سنبھالیں ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی. نکاح کا ٹائم, اولاد کا, رزق کا, اولاد نہ ہو, اس کو کوئی دنیا کا جادو, کوئی طاقت اس کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی. بنیے اپنے لاکھوں اب فرض کریں ایک بندہ دوسرے کو گولی مارتا ہے, مرڈر کرتا ہے, تو اگر فرض کریں اس کو کوئی گولی کو رکاوٹ آ جائے, اس کو گولی نہ لگے بندے کو, اس کو ویسے ڈیتھ کا ٹائم رکھے, اس کو ڈیتھ آنی ہے, مگر بہانہ اس کا گولی بن جائے گی. اور اکثر لوگ ہوتے ہیں 10 دفعہ بھی 10 گولیاں بھی لگیں بچ جاتے ہیں. تو مگر جو لکھا ہوا ہے نا جو ٹائم 1 سیکنڈ کا, وہ یعنی اگر بہت زیادہ ہمارے پاس سب سے زیادہ کیس یہی آتے ہیں کہ بیٹیوں کے رشتے بند کر دیے. تو کوئی کسی کے رزق کو تالا نہیں لگا سکتا جب تک اللہ کی ذات آپ سے خفا نہ ہو جائے, ناراض نہ ہو جائے. اس کو راضی رکھنے کی کوشش کیجئے, کیونکہ یقین کریں نہ کو کسی کی اولاد باندھ سکتا ہے. ہاں زائچے میں اگر مون اور نیپچون ویک ہیں, مون اور مارس اگر ویک ہیں, آپ کو نظر آپ کی رکاوٹیں ڈال دے گی, آپ کے لیے جادو ٹونا اثر کر جائے گا. لیکن ایک جادو اگر ہو گیا ہے تو اس کا حل کسی انسان کے پاس نہیں ہے. جادو ہے, جادو آپ کے اوپر بوجھ لے آئے گا, آپ کی ایفیشنسی لو کرے گا, قسمت نہیں بدلے گا. آقی جو اللہ تعالیٰ نے لکھا فیصلہ ہے وہ آقا نہیں بدلے گا. اچھا, یہ سوال یہاں پہ میں ذرا آپ سے پوچھنا چاہوں گی, بریک پہ بھی جانا ہے. کہتے ہیں لکھے کو نہیں ٹال سکتا کوئی, تو دعا کا یہاں پہ کیا رول ہے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, اللہ والوں کی دعا, جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ اس کا ڈیٹا چینج کر دیں لوح قلم کا, یا جیسا وہ کہ مگر یہ یعنی فار ایگزامپل میں ایگزامپل دے رہی ہوں, مجھے بتائیں صحیح ہے کہ نہیں. اگر کسی کے لکھے میں تھا کہ جی فلاں جگہ پہ خدا نہ خواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے, اگر اس ایکسیڈنٹ میں وہ اس کی بچت ہو جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ دعا کا رول تھا, کہ اس کی ماں دعائیں کرتی تھی. میگیٹ میں جو بلاسٹ ہوا اس سے 5 منٹ پہلے وہاں سے بندہ نکلا تھا ایک, یعنی جس وقت وہ ٹرک آئے اسی سائڈ سے, اس کا آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کی ڈیتھ ہوگی. 5 منٹ پہلے وہیں پہ ہوتا تو بلاسٹ میں اس نے مر جانا تھا. یعنی اس کی تھا قسمت میں مرنا لکھا تھا وہ وہاں نہیں. میرے اپنے خالو سوچو کہ ڈاکٹرز نے ان کو آخری وہ کہہ دیا تھا کہ جی وہ جو ہے نا آپ کی موت کینسر سے ہو جانی ہے, آپ کے پاس چند دن باقی ہیں. وہ ڈاکٹر کے پاس سے نکلے ہیں, لاہور جانے کے لیے نکلے ہیں, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور آپ سوچو ان کی شہرت کٹ جاتی ہے. گاڑی میں سب محفوظ ہیں اور ان کی شہرت کٹ جاتی ہے, بندہ ایٹ دی اسپاٹ ہی ڈائڈ. تو کیا مطلب ہے کہ خدا نے جو طریقہ لکھا ہے, وہ کینسر ڈیتھ نہیں لکھی تھی, ویسے بھی ختم تھے وہ بندہ, چند دن کی زندگی تھی, وہ چند گھنٹے کی بھی نہیں تھی. صحیح. تو اس لیے خدا کچھ معاملات میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے بالکل نہیں الجھنا چاہیے, اپنی آسانی مانگے, اور جو ہے اس سے زیادہ انسان بالکل صحیح. اچھا, دعا پہ ہم نے مزید بھی بات کرنی, بریک کا بار بار کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. اوکے جی, ویلکم بیک ونس اگین. گھر کی بات سندس جمیل کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, سو ویل ٹرائی ٹو میک اٹ کرسپ. رضا بھائی, وظیفے اور چلے میں ایگزیکٹلی فرق کیا ہے؟
وظیفہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی باعث برکت کوئی آپ چیز پڑھتے ہیں, کوئی عبادت کرتے ہیں کسی مقصد سے, اس کو وظیفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. چلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی عمل کرتے ہیں اس کو قابو کرنے کے لیے. چلے سے مطلب 40 دن کا. ٹھیک ہے. اب لوگ بہت زیادہ یہ غلطی کرتے ہیں بزرگوں کے واقعات بیان کرنے میں, حکایات, اور کہ فلاں بزرگ نے چلے کاٹے. اب بھائی امام سرکار کی جیسے کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت بھائی امام صاحب نے 2.5-3 سال چلہ کاٹا. چلہ تو 40 دن کا ہوتے ہوئے اللہ کے ولی کو موکل قابو کرنے یا چلے کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی جو ان کی عبادت تھی بزرگ کی, محبت میں دیوانے ہو جاتے ہیں اللہ کی, جو ان کا مجاہدہ تھا نا, جو انہوں نے عبادت کی, اس کو لوگ چلہ کہہ دیتے ہیں. تو چلہ یہ الگ چیز ہے, وظیفہ الگ ہے. اچھا اگر وظیفہ الٹ پڑ جائے تو پھر وظیفہ الٹنے اس وقت الٹتا ہے جب آپ کو اجازت نہ ہو, آپ کو بھی چیز آنکھ میں اتنا نور نہ ہو کہ آپ اس کا جلال برداشت کر سکیں. ایگزیکٹلی, جو چیز گن کے پڑھی جائے. اور اسی لیے میں تو جو اپنے کلائنٹس آتے ہیں, دیکھیں جن کو نہیں پراپر پتہ ہوتا, اخباروں میں پڑھا لکھتے شروع ہو جاتے ہیں, میں تو خود منع کرتی ہوں. کئی دفعہ بے ادبی ہو جاتی ہے, کئی موکل جلالی ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا, کیونکہ آستانہ کھولنے کا بہت لوگوں کو شوق ہوتا ہے. آپ کہتے کیا ہیں کہ کتابوں سے وظائف پڑھ کے لوگوں کو بتانے لگتے ہیں کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں. یعنی آپ یہ ہمیشہ دیکھیں کہ آپ کو جو وظیفہ بتانے والا ہے وہ واقعی میں اس کا وہ ہے, یعنی عالم ہے, یا اس کو بتا سکتا ہے. یعنی اب جیسے شمع شبستان رضا کتاب ہے, وہ میجورٹی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں, وہ پروفیشنلس کے لیے بنی ہے. جو لوگ نقش لکھنا کے پروفیشنل ہیں وہ اس کو یوز کریں ایسے. اچھا آپ نے اجازت کی بات کی, تو کیسے اجازت لیتا ہے بندہ؟ اجازت جو بزرگ ہیں جنہوں نے اس چیز کا عمل کیا ہوا ہے وہ صرف اجازت دے سکتے ہیں, ورنہ اس کے الٹنے کا یا جلال اس ہونے کا بہت اندیشہ. تھوڑی سی ایک بات, سوری آپ کی بات کٹ نہ کروں, مطلب اس میں ایک اور بھی طریقہ, جس بعض لوگوں کو جیسے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے, نہیں ان کو بھی رہنمائی ہوتی کسی بزرگ کے پاس جا سکیں, تو ایک اور بھی طریقہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ 2 نفل حاجت پڑھیے اور اللہ سے اجازت لے کے اس کو شروع کر دیجیے. آپ سپوزنگلی آپ کا کوئی چیز پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے, لیکن نفل حاجت کے بغیر وظیفہ نہ. یہ صحیح ہے طریقہ کہ نہیں؟ اس میں آپ کو 2 نیتیں کرنا ہوں گی. اگر آپ کی پڑھنے کی نیت عمل کی ہوگی تو اس کا موکل بننا شروع ہو جائے گا, وہ آپ کے لیے اور زیادہ ٹریجک اور خطرناک ہو سکتا ہے. اگر آپ ویسے بھی پڑھیں اور آپ کے اندر اتنی برداشت نہیں ہے نور کی, تو وہ بھی اس میں آپ سب سے زیادہ دوشی کی کثرت کریں. دوشی آپ کے اندر ایسی وہ لائے گا کہ آپ کو برداشت آ جائے گی. صحیح. اچھا رجت کیا ہوتا ہے, میں صحیح پروناؤنس کر رہی ہوں؟ جی بالکل. رجت عمل کو الٹ جانے کو کہتے ہیں. رجت لوگوں میں ایک کانسیپٹ ہے کہ جس کا رجت ہو گئی یا الٹ گیا عمل تو وہ بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں, وہ علاج ممکن ہے. کیا مطلب ٹھیک نہیں, کیا ہم کہتے ہیں کہ بندہ ہمیشہ کے لیے پاگل ہو گیا یا ایسے ہو گیا معاملہ. بالکل سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جیسے بندہ ایگزورسزم میں یعنی جن آیا ہوا ہے اس پہ, یا ذہن بند ہو گیا, کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے, کوئی مختلف اقسام میں, مگر رجت لا علاج نہیں ہے. لیکن یہ کیوں آتا ہے اگر کسی پہ؟ اس کی 2 قسمیں. ایک تو فرض کریں ایک بندہ کوئی جن قابو کرنے یا موکل بنانے کے لیے وہ پڑھائی شروع کر دی تھی اس نے, اور وہ اس سے کوئی بیچ میں غلطی ہوئی, اس مخلوق نے الٹا اس بندے کو پکڑ لیا, تو وہ ہو جائے گا. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی نور کی شعائیں جو بنی تھیں اس کی اتنی زیادہ ہوئی تھی کہ وہ بندے کے ذہن پہ اثر کر گئیں. اب رجت میں بھی ہم نے کئی کیس ڈیل کیے اس میں آج کیے, مگر اگر رجت آپ کو فزیکلی دماغ کو ڈیمیج کر دیتی ہے تو اس کا آپ کا میڈیکل علاج ہونا پڑے گا. صحیح. تو آپ کے پاس اس میں ہم نے جی ایک کیس کیا تھا, پشاور ہم لوگ گئے تھے اسپیشلی, اور اس پہ ہمیں افسوس بھی ہوا کہ اسپیشلی لوگوں نے گاڑی بھیجی اور ہم گاڑی میں پوری ٹیم گئی تھی. اس میں یہ رجت کا کیس تھا, اور گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نکرانی نے جادو کی ہے, اور وہ بہت زیادہ کنونس تھے. تو جیسے ہم پہنچے تو اس گھر میں واقعی میں اثرات بہت زیادہ تھے, جس کی وجہ سے احمد صاحب نے کہا کہ جلدی سے اس کی کلینسنگ شروع کرتے ہیں. تو انہوں نے ساتھ ہی جب بچی کو بلایا, بالکل اس طرح تھی جس طرح وہ پوزیسڈ ہے, باتیں کرنا سیلف سے خود ہی اس طرح کر کے نا. اب وہ 1 سال سے یہ ہو چکا تھا, ٹھیک ہے. جب ہم نے باقی اثرات تو کاٹ دیے, لیکن جو رجت کی وجہ سے جو بچی نے ماں باپ کو بتائے بغیر وہ وظائف کیے, وہ وظائف کسی یہ عامل کے پاس گئی تھی کسی کام کے لیے, خود ہی یہ لڑکیاں گئی تھیں کالج کی گرلز, وہ گئیں, انہوں نے وظیفہ لیا, خود کیا, اس میں غلطی ہوئی یا جو بھی ہوئی, وہ ان کا ذہن الٹ گیا. کس چیز کے لیے تھا یہ وظیفہ؟ یہ نہیں ہمیں مطلب پتا, کسی بھی امتحان میں نمبروں کے لیے کسی کی وجہ سے. اور یہ پتہ کرا سکتے ہیں آپ رضا بھائی کہ نہیں, یا مطلب جو چیک کر سکتے ہیں وہاں تک پہنچ, لیکن ہم بتاتے نہیں ہے نا کہ کدھر سے گیا اور کس طرح ہوا, کہ ایک فساد نہ برپا ہو جائے. ٹھیک ہے, تو پھر صحیح ہوئی تو نہیں, وہی میں بتانے لگا تھا, اس کو 1 سال سے جو اس کا فزیکل دماغ کی نروس سسٹم ڈیمیج ہو گیا, وہ کافی دم کیا اس کو, لیکن اتنے زیادہ ساتھ نہ, یا تو وہ کنٹینیوس دم کراتے رہیں, میڈیسنز بھی ساتھ لیں, تو اللہ ہی اس کو بہتر کر سکتا ہے. تو جو پرمننٹ ڈیمیج کسی سیکنڈری وجہ سے ذہن ہو جاتا ہے, اس کا ٹھیک ہونا تو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے. صحیح. اچھا فاروق بھائی, مجھے یہ بتائیے گا کہ اگین کمنگ بیک ٹو روحوں کے ذریعے کیسے مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ جی اس میں بھی کافی کیسز آئے ہیں کہ مطلب کہ ایک تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح ایک جاننے والے تھے یا کوئی لوگ تھے, ان کی بچی نے اچانک جو ہے نا ان کی ڈائیورس ہوئی, پھر انہوں نے داخلہ لیا, ماسٹرز کر رہی تھی, تو ماسٹرز میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھی کہ اچانک انہوں نے اپنا وہ کر لی, سوسائڈ کر لی.
تو سوسائڈ کر لی اور کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا کہ کیا ہوا. تو ان لوگوں نے تکرار کیا یا کہ جی بتائیں یا کہ یہ سوسائڈ کی وجہ کیا تھی. کوئی نوٹ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, اور گھر بھی ٹھیک ٹھاک, سب کچھ, کسی چیز کی کمی نہیں تھی. تو پھر ہم نے تسخیر ارواح کے ذریعے جب ان سے ٹیلی پیتھک رابطہ کیا اور جب پوچھا ویجے بورڈ کا استعمال کرتے ہوئے, تو پھر سٹوری پتہ چلی کہ جی وہ بلیک میل ہو رہی تھی کسی تھرڈ پرسن کی وجہ سے. وہ اس کو مجبوراً کرنا پڑا. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ پھر یہ پہلے کا واقعہ ہے. پھر جب احمد بھائی سے میں نے بعد میں یہ کنفرم کیا کہ ان کی روحانیت سے بھی پتہ کریں, تو سیم انہوں نے یہی بات بتائی. اچھا, کبھی اس طرح ہوا ہے کہ آپ نے مطلب کسی فلاں شخص کی بلانا پرٹیکولر لیکن کوئی اور روح آ گئی ہو؟ بالکل بالکل, یہ ابھی حال میں کیس ہوا ہے جی. بحریہ ٹاؤن میں ہم گھر کلیئر کرنے گئے تھے, میں اور احمد بھائی. وہاں پہ کافی جنات کا مسئلہ تھا. جب ہم نے وہ کلیئر کیا تو سارا کچھ ہم وہاں سے آگے, تو اگلے ہفتے ان کا پھر فون آ گیا. ماموں کی ڈیتھ ہوئی تھی وہاں پہ, تو وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہمارے ماموں کا دیکھ کے بتائیں کہ قبر میں ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں یا کیا ان کے ساتھ حال ہو ہے. تو یہ چیز, تو ہم تو وہاں سے آگے ان کے جو بچے تھے, بچہ پارٹی گئے کہ ان سب نے مل کے بیٹھ کے ماموں کی روح بلانے کی روح کی شیطانی کی. اب وہی میں بتا رہا ہوں کہ جو نہیں ہوتے, تو وہاں سے کیا ہوا کہ جب آپ اس طرح کا کوئی ریچول کرتے ہیں تو وہ جنات جو ادھر کے تھے وہ دوبارہ آگے ساتھ والے گھر سے کہ جی یہ لوگ کیا ڈرامہ کرے. وہ ماموں بن کے بولتے رہے اور وہ مسئلہ پھر شروع ہو گیا. تو ہم نے کہا جی اب آپ خود ہی نپٹیں, ہم تو ابھی ادھر بیٹھے ہوئے. تو وہ پھر تو تنگ کرنا شروع ہو گیا. محلے کا کوئی جن آ کے نا ماموں بن کے بولنا شروع. اچھا, محلے کے جن بھی ہوتے ہیں؟ تو یہ شرارتاً یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ سیریس ایکٹس ہیں. اس کو مذاق میں بھی لوگ یہ نہ کہیں کہ جی روح بلانا تو یہ کرنا مطلب صحیح. اچھا, اب سنا ہے کہ عاملوں کا جنات پر بھی ظلم ہوتا ہے اور انہوں نے قید کیا ہوتا ہے. اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کچھ عامل؟ جی, بہت زیادہ چیز چل رہی ہے اور یہ اس کو ہم لوگ اس کو ٹھیک نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. لوگ جنات کے عامل سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو کہہ دیں گے کہ انسان کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں. انسان کی خدمت کے لیے باقی جانور بنائے گئے. انسان اور جنوں کو قیامت کے دن حساب دینا ہوگا. ٹھیک ہے. اب میرے پاس جیسے انسان آتے ہیں دم کرنے, اسی طرح جنات بھی میرے پاس آتے ہیں اپنا علاج کرانے. اچھا, کس روپ میں آتے ہیں وہ؟ یعنی کہ ہمارے گھر کی حدود میں جیسے میرے پاس جہاں میں ہوتا ہوں تو کوئی آس پاس موجود ہو, مجھے تو پتہ چل جاتا ہے, پھر وہ اپنا مسئلہ بتا دے. لیکن انسان کے روپ میں ہی آتا ہے؟ نہیں, وہ اپنے جناتی روپ میں ہوتے ہیں. جناتی روپ. اب ان کے حالات دیکھیں کہ ان کا ایک بندہ زخمی بیٹھا ہے, ساتھ اس کی پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہوتی, پیٹتی ہے. ان کے بھی معصوم بچے, ان کے فیملی جیسے انسانوں کی ہوتی ہے. اب اس میں جنات کے ایک فیملی کا اتنا ہوتا ہے کہ فرض کریں ایک سے پوچھا تمہاری کتنی فیملی ہے, تو والدین اور بہن بھائی شامل کر کے 96 تھے. وہ 96. اب ان کی عمریں بھی کئی سو سال ہوتی ہیں, 150 سال 200 سال. اب اس 96 فیملی میں سے ساری فیملی تباہ ہو چکی, کوئی کہیں مر گیا, کوئی کسی کے قابو میں, کوئی کچھ, وہ بچائے چھجوں پہ دو اکیلے رہتے ہیں. تو یعنی اب ایک انسان ہے, اس نے 60 سال زندگی پریشانی میں گزاری, ڈیتھ تو ہوگی نا. اب اس کے تو پتہ بھی نہیں کہ اس کی ڈیتھ کب ہوگی, جن کی اس نے ساری زندگی تکلیف میں گزاری. اور احمد بھائی جو ہم نے یہ کیس کیا تھا اسی حوالے سے, ابھی تعویذ بھی آپ کے پاس پکچر, قیامت کے دن یہ آپ کو کیا حساب دے گا کہ اس بندے نے تو ہمارے پورا خاندان تباہ کر دیا. یہ چیز کوئی شک نہیں. اچھا, تو اس میں اسی طرح ایک خاتون کو پوزیس ہوا, 3 دن میں ہمیں فون آ گیا جی ابھی اس کو اچانک ہوا ہے تو آپ آئیں. جب ہم گئے تو جب ہم نے ٹریٹ کیا اور ایکسورسزم کیا تو اس میں ایک جن جو تھا, وہ تعویذ والی پکچر بھی کر لیں, تو ایکسورسزم میں کیا, تو جن نے بتایا کہ جی عامل نے جنوں کو اس کو مجبور کر کے اسپیل میں باندھ کے تو اس خاتون کو تنگ کرنے بھیجا ہے. پھر احمد بھائی نے اس جن کو بھی سے چھڑوایا, اس کے بچے بھی چھڑوائے اور اس کو پھر جو عامل تھا نا, ہم نے اس کی پاور ختم کر کے اس کا جن آزاد کروا دیا. اچھا, اس جن نے پھر خوش ہو کے نا ہمیں اس گھر میں چھپے ہوئے تعویذ ریکور کروائے. وہ تعویذ کی پکچر بھی آپ اگر دکھا سکیں جلدی سے. اچھا, مجھے حسن بھائی بتائیے گا کہ یہ تعویذ بلیک میجک ہے جی, اس میں رائٹنگ پڑھی نہیں جاتی. نوری تعویذ میں نمرولوجی ہوتی ہے, اللہ کے نام ہوتے ہیں. تو یہ جو تعویذ ہے یہ بلیک میجک کا ٹپیکل تعویذ ہے. لوگوں کو ملتا ہے تعویذ تو بند ہوتا ہے, وہ یہ بند تھا. یہ تکیہ پلو پھڑوا کے اس نے تکیے کے اندر تھا. یہ کپڑے کے اوپر تو کسی کو پتہ تو نہیں نہ چل سکتا, نہیں پتا تھا نا, نہیں پتا تھا. تو یہ اس نے ریکور کروایا اس جن نے. یہ کس کام کے لیے تھا؟ یہ ان کی بیماری کے لیے تھا, جو ان کے ہسبینڈ تھے جس کے پلو کے اندر یہ تعویذ تھا. اچھا حسن بھائی, مجھے بتائیے کہ ناموں کی طرف بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں جن کے نہیں؟ جی ہاں, ہماری ریسرچ کے مطابق مختلف نمبرز اس طرح کے ہیں, مختلف اعداد ایسے ہیں جن کی طرف جنات اور روحانیات اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ان اکارڈنس ود ریسرچ, جو کہ کافی ٹھیک ٹھاک ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد اس کو ہم نے کنکلوڈ کیا ہے کہ 5 اور 8 یہ 2 ایسے اعداد ہیں, عطارد اور زحل سے ان کا تعلق ہے نمبرولوجی کے مطابق, اور اس کی طرف جنات اٹریکٹ ہوتے ہیں. زیادہ تر ایسے لوگ, کیونکہ عطارد بیسیکلی ذہن کو ڈیل کرتا ہے جو پلانٹ ہے, جب اس پہ زحل کے اثرات ہوتے ہیں تو انسان کا دماغ
ویک ہو جاتا ہے. ایک ویک مائنڈ کے اوپر جنات بہت جلدی اثر کرتے ہیں, ویک مائنڈ کے اوپر. اوکے. سیکنڈلی بعض لوگ جن کے نمبر 6 اور 9 ہوتے ہیں, 6 اور 9 کیسے پتہ چلتا ہے کہ 6 اور 9 نمبر ہے؟ یہ ان کی ڈیٹ آف برتھ سے پتہ چلے گا. if somebody is born on the 6th, اوکے, on the 15th maybe, جی, تو اس طرح 24th کو پیدا ہوا ہے, 2 + 4 is going to be 6. اسی طرح نام کے جو اعداد ہیں وہ ہم نمبرولوجی سے کیلکولیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. حسن بھائی سوری بات انٹرپٹ کر رہی ہوں, ایک چھوٹی سی بریک کہا جا رہا ہے, پہلے بریک لے لیتے ہیں پھر بعد میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اوکے جی, ویلکم بیک ونس اگین. اچھا, خوابوں کے حوالے سے تھوڑا سا سامعہ میں یہ جاننا چاہوں گی, کہتے ہیں کہ خواب بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے. اچھا سندس, اس میں بھی میں ESP کی بات کروں گی, جیسے یہ بھی بات کر رہے تھے کہ بعض پلانٹس کے جو لوگ ہیں ان کی انٹیوشن پاور بہت تیز ہوتی ہے, بعض ہاتھ میں بھی ہلکا سلیمانی بہت کلیئر ہوتا ہے. جب ہمارے پاس آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتی ہوں میں کہ آپ کو کوئی ڈریمز کے تھرو انڈیکیشن ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کو تو ایسی سچ سچویشن اتر آتی ہیں, لیکن خواب ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے, اس کو کبھی مذاق میں نہیں لینا چاہیے. ایون یہاں تک کہ اس میں ایگزیجریشن بھی گناہ ہے. آپ کو جتنا جو خواب کا حصہ آپ کو یاد رہ جاتا ہے, سمجھ لیجیے وہ آپ کے لیے اشارہ تھا. ٹھیک ہے, جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کی روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے اور عالم ارواح سے یہ انڈیکیشنز لیتی ہے جو کہ آپ کو کنوے کرتی ہے دماغ کے تھرو. جو ہے آپ سوتے دماغ تو آپ کا تب بھی چل رہا ہوتا ہے, لیکن جو اور سب سے پہلی بات یہ کہ نبوت کا 56واں حصہ ہے یہ دنیا میں جو باقی ہے, اس لیے خواب ایک انتہائی سنجیدہ چیز ہے, اور جو چیز اللہ نے آپ کو دکھائی ہے وہ آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان میں ایک پردہ ہے, اسی لیے اس میں ایگزیجریشن کو گناہ کہا گیا ہے. ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجالس سجایا کرتے تھے, سب صحابہ کو کہا کرتے تھے کہ اپنے اپنے خواب سنائیے. اس کا مطلب ہے ان کی اہمیت تھی تو وہ اصحاب کے خواب سنتے تھے نا, کہ میں بھی کسی صحابی کو کسی تھرو سے کوئی میسج آیا ہو, کوئی اشارہ آیا ہو. دوسرا جو ہے وہ اس میں سپوزنگلی اگر آپ نے برا خواب دیکھا ہے, آپ اٹھیے, آپ کی فیلنگ اگر بری ہے, فیلنگ اس کی تعبیر آپ کو بتا جائے گی. جو اسلام میں جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ اٹھیے, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے, اپنے بائیں طرف منہ کر کے ایسے صرف تصور میں جیسے آپ تھوک دیتے ہیں وہ اپنے حرکت وہ اس طرح کر دیجئے, 3 مرتبہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دیجئے, کچھ پیسے خیرات کر دیجئے, اور 2 نفل برائے ہدیہ تعبیر خواب کے پڑھ دیجئے کہ اللہ میاں اس تعبیر کو میرے حق میں نیک کر دیجئے. جو ہدیہ کا ہے کہ جب آپ ایسا خواب دیکھیں جس میں آپ پریشان ہیں یا کوئی ٹینشن دیکھیں تو آپ اس کا نا کوئی 5-10 روپے اس کی بری تعبیر سے بچنے کی نیت سے ہدیہ, یہی میں نے کہا. اور دوسرا یہ جو بات ہے کہ برا خواب, اچھا برا خواب فار ایگزامپل اگر کسی, ہاں ایک خواب جو ہے نا, خواب کی جب تک آپ کسی کو بیان نہیں کر دیتے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے پروں کے اوپر آپ نے وزن رکھا ہوا ہے, اور اگر کسی نے خواب کی تعبیر کہہ دیا یہ تو بری تعبیر ہے تو پھر اس کو پر لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ ویسی چیزیں ہونی شروع ہو جائیں گی. برا خواب پلیز بیان مت کیجیے, آپ اس کی ریمیڈی کیجیے. اور یہ اپنے طور پہ میں نے کی کہ میں نے برا خواب دیکھا ہے, جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو طریقے ہمیں اسلام میں بتائے گئے ہیں کہ اس کی یہ ریمیڈی کر دیجیے تاکہ اس کی تعبیر اوپر والے کے ہاتھ میں وہ بدلنا چاہے وہ بدل بھی سکتا ہے. خواب جو ہے یہ نائٹ ٹائم میں آپ نے بیان کیا, یعنی مغرب کے بعد رات کے ٹائم میں خواب کسی کو نہ سنائیں, اس کی تعبیر الٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ فجر کے وقت جو دیکھتے ہیں خواب ان میں تعبیر ہوتی ہے, اور دوپہر کا میں آپ کو بتاؤں, اور جتنا آپ صبح کے وقت خواب دیکھیں گے اتنی جلدی اس کی تعبیر سچی ہوتی ہے. جو جیسے آپ سورج کے طلوع کے وقت دیکھیں گے, اور مڈ رات کے دیکھے ہوئے خواب پورے ہونے میں سال بھی لگ سکتا ہے, 2 سال بھی لگ سکتے ہیں. ہاں, جتنا طلوع صبح کے وقت وہ خواب آپ کو آتا ہے اس کی تعبیر انسٹنٹلی گھنٹوں میں بھی پوری ہو سکتی ہے. لیکن میں پلیز ایک بات کہوں گی کہ برا خواب, اور ہر کوئی آپ کا ہمدرد نہیں ہوتا, جس نے تعبیر بری دے دی وہ آپ کے حق میں ظلم ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ریمیڈی کیسے کریں, اب نہیں بتاتے برا خواب دیکھا کیسے ریمیڈی بتا, آپ نے خیرات کرنا ہے, آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں برائے ہدیہ تعبیر خواب کے کہ اللہ پاک اس خواب کی تعبیر کو میرے حق میں نیک کر دیجئے, کیونکہ جو فیلنگ ہے وہ آپ کو بتا جائے گی. اور اچھا خواب بتائیں سب کو. ہم لوگ نہ پتہ پچھلے کتنے عرصے سے رات کو جاگتے ہیں پھر صبح میں سوتے ہیں, مجھے تو سارے خواب ہی صبح میں آتے ہیں. اگر خواب کی تعبیر میں وہ والی ٹھیک ہوں تو میری ابھی تک 6 دفعہ شادی ہو چکی ہوتی ہے. اچھا یہ نہیں ہوتا کہ جو انسان سوچ رہا ہوتا ہے اس کو ویسے سوچ بھی تو ہوتی ہوگی نا صبح کے وقت. میرا مطلب ان کا کہہ رہا تھا رات کو یہ عبادت کرتے یہ تو سوتے نہیں ہے, تو جب یہ صبح ریسٹ کرتے ہیں تو جو ان کو خواب آتے ہیں ان کی تعبیر کیا ہوگی؟ تعبیر نہیں, وہ تو دیکھیں نا, اگر آپ شادی, مجھے نہیں پتا کیا خواب میں دیکھ رہے ہیں, ویسے ایک جیسے بڑا ایک عجیب سی چیز ہے, خواب میں جوتا نظر آنا بڑی اچھی انڈیکیشن. اچھا اچھی ہوتی ہے, آپ کو جو لڑکیاں خاوند ملنے کی انڈیکیشن ہوتی ہے. اور اگر بندہ دیکھے تو
बंदा देखे तो फिर जूता लड़की पड़ने की अच्छा, और अल्लाह माफ करे किसी के मरने को अगर देखें तो वो उसकी जिंदगी बढ़ती है, उसमें जिंदगी कोई वहम बढ़ती नहीं है। पड़ना चाहिए, वहाँ उसकी जिंदगी ज्यादा होती उसकी जिंदगी ज्यादा ठीक है जी। उसकी कोई बला टलती है उस सैरिश शख्स हमारे की जो साथ है। मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैरिश कहाँ से बात कर रहे हो? मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी, क्या कहोगे? मुझे अहमद भाई से बात करनी है। जी जी इसी मैंने आप लोगों ने अभी जिक्र किया कि अल्लाह से नज़दीक होने का और रूहानी तौर पर राब्ते का, तो अगर कोई मदनी आकर की रूहानी तौर पर ज़ियारत करना चाहे तो किस तरह की जा सकती है? तो और इसमें अगर यानी जैसा अब अहमद भाई ने जैसा जिक्र किया तो मुझे मदीना शरीफ वाली ज़ियारत का राब्ता कर करवा दें वो। ठीक है, अच्छा ठीक है, thank तो you so आपने much अभी for- करनी है इस वक्त? पूछें इसे, जी अभी करनी है आपने ज़्यादा? ये आपने अभी क्या करनी है ज़ियारत? हाँ जी, मैं अभी अच्छा, करने का आंखें बंद कीजिए और अगर वो अभी मस्जिद करवा नबी शरीफ का सकते हो? तस्वर जमा लें और नूर की शुआएं महसूस करें सब्ज़ गुंबद शरीफ से। जी, आपको आवाज आ रही है अहमद भाई की? नहीं, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। मैं कहा आप ना मस्जिद नबी शरीफ का तस्वर जमा लें और सब्ज़ गुंबद से नूर की शुआएं महसूस करना शुरू कर दें। आंखें बंद करके करनी आंखें बंद पड़ेगी या करके। आइज खोल जी के? आंखें बंद करके कर लें ताकि कंसंट्रेशन ठीक हो। ओके। ठीक है, फिर अभी करने में 1 मिनट बस लगेगा। हाँ जी, मैंने अच्छा। बंद कर ली है। नूर की शुआएं महसूस हो रही हैं आपको? हाँ जी, अब दोबारा आंखें बंद करें, फिर आप अब महसूस कीजिएगा तो सुनहरी जालियों के सामने होंगी आप। हाँ आप देखें, अब सुनहरी जालियाँ महसूस हो रही हैं आपको? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, अब उसमें देखें कि नूर की जो शुआएं हैं उसमें से छन छन के जो आ रही हैं उसमें नूर की फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब उधर सलाम लेकर या रसूल अल्लाह पढ़ें और इस्लाम पेश करें, देखें नूर की शुआओं में तेज़ी आती है उधर जोश। पर मेरी मुझे ये सब नजर तो आई मीन फील तो हो रहा है, लेकिन मेरी आईज में थोड़ी सी जलन सी हो रही है। कोई बात नहीं, आप सांस रोक लें और बर्दाश्त कर लें, तो आगे सुनहरी जालियों से नज़दीक हों, उसमें जो दर्ज बनी हुई है उससे आप अंदर एंटर हो जाएं। इसमें हम लोग जब नूर के समंदर में जाते हैं ना, इतनी नूर की उसमें, तो हमारा कद छोटा हो जाता है, तो आप बिल्कुल इस वक्त एक चूंटी या कीड़े जितने साइज़ में होंगी, तो आप एंटर हो जाएं अंदर। सही। एक मिनट देखिए। हाँ जी, अच्छा, अब देखिए हम नूर कैसा है, इधर इतना नूर होता है कि हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा होता। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, सामने नूर के मरकज़ में देखें कि नूर की जगह से तशरीफ़ लाए, उधर जैसे मस्जिद का मेंबर होते हैं ना, इस तरह एक नशिस्त बनी हुई है उधर, उस तरफ देखें। नूर के मरकज़ में देखेंगी तो आपको महसूस होगा। जी, सही सही, ठीक उधर है। आप कदमैन शरीफैन की तरफ से देखना शुरू करें और फिर सफ़ेद तैमन मुबारक और कुर्ता मुबारक देखें और इस तरह आप देखें और उनको सलाम पेश करें और जो दुआ ठीक- आपने ठीक है, मंगवानी ठीक है है। हम सब के लिए भी दुआ करवाइएगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच जी फॉर योर कॉल। अच्छा जी, मुझे थोड़ा सा ये बताना है आपने हसन भाई, थैंक यू, काफ़ी डिटेल में इनसे बात होगी। नंबर्स के असर के हवाले से बात आ रही है 1 से लेके 10 तक, फॉर एग्जांपल लोगों की आसानी के लिए आप बता सकते हैं कि क्या क्या असर हो सकता है ये उनके बहुत ऊपर? अच्छा सवाल जी, है, लोगों को basically- इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जी हाँ, डेफिनेटली। बेसिकली जो नंबर्स हैं दे आर 10 नंबर्स 0 to 9। जी, बाज़ लोग नंबर की सिग्निफिकेंस में ज़ीरो को काउंट नहीं करते, ठीक है। लेकिन ज़ीरो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ज़ीरो बेसिकली ज़ोहल को रिलेट करता है ठीक या है। तबाही को रिलेट करता है। ठीक है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में ज़ीरो ज़्यादा आता है उनको ज़रा थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए ठीक है। और उनको हफ्ते के दिन सदका देना चाहिए किसी काली चीज़ का सुबह के ठीक है। टाइम पे। इसके अलावा जो नंबर 1 है ये बेसिकली लीडरशिप को जाहिर करता है। ऐसे जो बंदे हैं दे हैव गॉट अ साइंटिफिक सॉर्ट ऑफ अ माइंड, दे हैव गॉट वेरी गुड लीडरशिप क्वालिटीज़। लेकिन नंबर 1 तन्हाई भी बहुत लाता है। नंबर 1 तन्हाई लाता है, बहुत तन्हाई लाता है। इंसान में खुद गर्जी भी लेके आता है। हाँ, और, बहुत आइसोलेटेड से एंजॉय करना। enjoy अच्छा, टाइम चूंकि कम है, मैं चाहूंगी हाँ। क्विक जरा quick। थोड़ा सा। जो नंबर 2 है दिस इज बेसिकली तगय्युर है, चेंज है, मसलसल लाइफ में कमर से मून रिलेट का करता नंबर, है, हाँ। मून का नंबर है। इसीलिए। जी हाँ, और इसके अलावा एक इंसान जिसका नंबर 2 है वो ज़्यादा हम्बल होता है। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के नाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम, इन सब के नंबर 2 के ऊपर थे। ठीक है। जी, नंबर 3 जो उनसे है बेसिकली ये सोशलिज्म को जाहिर करता है। ठीक है। एक इंसान 3, 6 और 9 के जो नंबर्स हैं ये इंसान ज़्यादा आर्टिस्टिक बन जाता है, ज़्यादा सोशल बन जाता है, इन लोगों की स्पीकिंग पावर्स
बहुत अच्छी होती हैं। इसी तरह जो नंबर 4 है बेसिकली ये जी यूरेनस का है और ये जमूत को जाहिर करता है। ऐसे जो बंदे हैं इनकी लाइफ में फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, दे हैव गॉट प्रॉपर्टी में अगर ये काम करें तो काफ़ी बेहतर चलते हैं। वेरिएशन बहुत आती है, वेरिएशन बहुत आती है, अचानक बुरा हो जाएगा, खास तौर पे 8 का अगर इसे डबल कर लें तो उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो काफ़ी ये ज़्यादा जो इंसान इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसी तरह जो 4 नंबर के लोग हैं दे आर गुड इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में, फाइनेंसेस में, MBA में, साइंटिफिक इवन में अगर 4 के साथ 6 का अदद आ रहा है उनकी डेट ऑफ बर्थ में या नाम में, तो ये किसी आर्टिस्टिक फील्ड में काफ़ी ठीक ठाक तरक्की कर सकते हैं। जो 5 का जो नंबर है, इस तरह के लोग किसी एक चीज़ में जो उनसे है वो फिक्स नहीं रह सकते, इनके मसलसल चेंज होता है, जल्दी घबराते हैं, इवन इन देयर अफेयर्स, अगर इनकी मंगनी है, शादी है, तो सब में जो इंसान है वो चेंज आना शुरू हो जाता है। जो नंबर 6 है ये प्योरली आर्ट से रिलेट करता है, जी वीनस का, और जितने इंसान के मोहब्बत के, शादी के मामलात हैं, जो घरेलू मामलात हैं, वो इस पर रिलेट करता है। नर्सिस के जो नंबर हैं, डॉक्टर्स के जो नंबर हैं, आर्टिस्ट के जो नंबर हैं, वो 6 के लिहाज से होते हैं। ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वो 6 पॉइंट हम बताएं, थोड़े अय्याश भी बहुत हो जाता है। अच्छा जी, नंबर 5 और नंबर 6 टाइम थोड़ा रंगीनियां पसंद, टाइम तो समय थोड़ा सा कम है, मैं चाहूंगी हसन 5 6 दोनों के अंदर ये प्रॉब्लम है कि 5 और 6 जब डायरेक्टली डेट ऑफ बर्थ के अंदर कहीं पे हो तो ऐसे लोगों को ज़रा थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए कि ये मतलब ज़रा इस तरह किसी साइड फील्ड के बना जाए। जी, जो नंबर 7 है वो इंसान में रूहानियत लेके आता है, इंसान को बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड बना देता है। ऐसे लोग डिटेक्टिव्स बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे लोग फिलॉसफी में, लिटरेचर में, पोइट्री के अंदर काफ़ी जो इंसान है ये मुनासिब जाते हैं, तन्हाई पसंद भी होते हैं और मजहबी भी इस तरह के लोग काफ़ी होते हैं। इस तरह जो नंबर 8 के लोग हैं ये दे आर यूजुअली डिप्रेस्ड, दे आर वेरी उलझे हुए कंफ्यूज लोग होते हैं, इनमें सेंस ऑफ ह्यूमर ज़्यादा होती है, और ये अगर बिजली से रिलेटेड काम करें, स्क्रैप से रिलेटेड काम करें, लेड से रिलेटेड काम करें या लोहे से, तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट बन सकते हैं, इट विल बी गुड फॉर देम। 8 और 2 जो नंबर्स हैं, इवन नंबर 7 भी, ये सारे के सारे जंग के नंबर्स हैं। ठीक है जी। और जो नंबर 9 है ये इंसान को एक मतलब जो जज्बा रूहानी है इंसानियत की खिदमत करने के लिए देता है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों को अपने अंदर जम कर लेते हैं। ठीक है जी। इनके अंदर मतलब अनानियत बहुत ज़्यादा होती है। इन लोगों के बीच में अच्छाई ये होती है कि दे आर बिग ब्रदर्स ऑफ द सोसाइटी, दे ऑलवेज हेल्प अदर्स। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप चारों गेस्ट का वक्त बहुत कम है, बार बार वाइंड अप का इशारा किया जा रहा है, बातें बहुत सारी रह गई, बट आज हम ये चाह रहे थे कि तमाम अलूम के हवाले से स्पेशलिस्ट को बुला के थोड़ी सी जो बातें थी, आपके सवालात थे, मेरे सवालात थे, और मेरे वही सवालात थे जो आप लोग पूछना चाह रहे थे। इन सबसे आई होप आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, एंटरटेनमेंट बेस्ड प्रोग्राम है, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।